बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मूड भी अच्छा होगा। अगर मुझसे पूछें कि मेरा मूड किस चीज़ से अच्छा होता है या किस चीज़ से पॉजिटिव होता है, तो जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जब मुझे मौका मिलता है किसी के काम आने का, कोई पॉजिटिव अमल करने का, तो आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा मूड बहुत पॉजिटिव और खुशगवार हो जाता है। और नफ्सियाती तौर पे भी अगर आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट से बात करें कि वो क्या चीज़ है जो इंसान को सुकून देती है, खुशी देती है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट व्यूअर्स, वो चीज़ है एक दूसरे की मदद करना, दूसरों के काम आना, पॉजिटिविटी फैलाना, लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करना। व्यूअर्स, हम जब दूसरों की मदद करने की बात करते हैं तो मुझे हैरत होती है कि हम तीजे मोहल्ले की मदद करने के लिए तैयार होते हैं लेकिन अपनों का ख्याल नहीं रखते। अब मैं इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में रमज़ान की आमद है। बहुत से लोग जो हैं अपने अपने लेवल पे कोई ना कोई एफ़र्ट इंशाल्लाह करेंगे। कुछ लोग राशन अरेंज करते हैं लोगों को देने के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कपड़े वगैरह, घर का दीगर सामान, इस तरह की चीज़ों में लोगों की हेल्प कर देते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ईद आने से पहले 8-10 दिन पहले कपड़े और इस तरह की चीज़ें लेके ऐसी जगहों पे दे देते हैं, ऐसे लोगों को दे देते हैं जो ज़रूरतमंद हैं। कुछ लोग फाइनेंशियली लोगों की मदद करते हैं। ऑफ कोर्स लोग अपनी ज़कात के जो भी मामलात बच गए होते हैं उनको कंप्लीट कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी व्यूअर्स, लोगों ने ये अपने जहन में बात डाली हुई है कि एक्चुअली रमज़ान में ही आपने ज़कात देनी है। ज़कात आप पूरा साल देते हैं और देना भी चाहिए, ताकि जब रमज़ान आए और ज़कात का टाइम आए तो आपने पिछले 11 महीनों में मैक्सिमम ज़कात दे दी हो। अब ज़कात हो गया, सदका हो गया, खैरात हो गया, जिस भी चीज़ की आपने बात करनी है, जिस भी तरीके से आपने किसी के काम आना है, ज़रूर आए। लेकिन हम इदारों को अक्सर, जिस तरह NGOs, इन जगहों को हम अक्सर पैसे दे देते हैं और उनको हेल्प आउट कर देते हैं, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने इर्द गिर्द के लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। देखें, आपके घर में काम करने वाला स्टाफ, आपके हमसाए, आपके वो रिश्तेदार जो उस फाइनेंशियल सिचुएशन में नहीं है जिसमें आप हैं, आपके फ़राइज़ सबसे पहले उनकी तरफ बनते हैं कि आप उन लोगों को तो पहले हेल्प आउट करें। हमें ये होता है कि हम किसी जगह पे जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा सा अमाउंट का चेक लिख दें और बात ख़त्म हो गई। भाई, किसी के बच्चे को तालीम याफ्ता कर दें, सारा साल उसकी फ़ीस दे दें, उसका यूनिफॉर्म, उसकी पढ़ाई लिखाई की चीज़ कवर कर लें। किसी की माँ या बाप बीमार है, तकलीफ़ में है, उसका इलाज करा दें। किसी का अपना घर नहीं है, वो अपनी छत नहीं बना पा रहे, मुश्किल में है, उनकी हेल्प आउट कर दें। कोई बुज़ुर्ग कपल है या कोई बुज़ुर्ग इंसान, मर्द या औरत है, उनको किसी तरह आप सपोर्ट कर दें। हज़ारों तरीके हैं लोगों के काम आने के। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने सिर्फ ये सोचा हुआ है कि हमने एक चेक लिखा किसी जगह को और वो दे दिया, लेकिन आपका हमसाया भूखा सो रहा है, आपका अपना सगा भाई किसी बहुत बुरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, उसके ऊपर कर्जे पे कर्जे चढ़े हुए हैं, लेकिन आप बाहर वालों को हेल्प आउट कर रहे हैं। बात तो अच्छी ये है कि पहले आप अपनों की सपोर्ट करें और उनको हेल्प करें, उनको करने के बाद बाकी मामलात की तरफ आगे बढ़ें। देखिए, यहाँ पे मैं जनरली बात कर रही हूँ किसी भी किस्म की चैरिटी की, चाहे आप ज़कात की बात करें जो बाय द वे फ़र्ज़ है 2.5%, खैरात हो गया, सदका हो गया, जो भी बात हो गया, फितराना भी हमने देना होता है ईद के बाद। ये सारी चीज़ें जो हैं किसी भी मतलब कैटेगरी के हों, कोशिश करें कि लोगों के काम आए जो आपको नज़र आ रहे होते हैं प्रॉब्लम में। मतलब आपके अपने घर का स्टाफ तकलीफ़ में है, मुश्किल में है, आप राशन के पैकेट बना बना के बाहर दे रहे हैं, लेकिन आपके अपने स्टाफ की ज़रूरियात नहीं पूरी होती। मेरा तो पॉइंट हमेशा ये होता है कि सबसे पहले आप देखें, आप कितनी भी किसी अपने घर के स्टाफ मेंबर को सैलरी दे दें, 25-30 हज़ार दे देंगे। 30 हज़ार रुपये में अगर एक बंदा है कमाने वाला, तो वो 30 हज़ार में क्या उसके सारे घर के अखराजात निकल जाते होंगे? ऑब्वियसली नॉट व्यूअर्स। लॉजिकल बात है, आप भी इसी दुनिया में रहते हैं, मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ। बच्चों की फ़ीसें होती हैं, कपड़े होते हैं, चीज़, ये तो सिर्फ बच्चों की बात कर रही हूँ।
جی हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक. तो हम बात कर रहे थे लोगों के काम आने की. अब हम लोगों के काम कैसे आ सकते हैं, सिर्फ रमज़ान मुबारक में नहीं, ऑल ईयर राउंड. लोगों को राशन दिलवा दें, इस पे तो मैंने बात की. ईद के लिए, ईद से पहले कपड़ों का आपने चीज़ें मैनेज कर दी. किसी एक फैमिली के लिए कपड़े, जूते, इस तरह की चीज़ आपने अरेंज कर दी. अच्छा, फिर सिर्फ माशी तौर पे नहीं, लाइक फाइनेंशियली तौर पे नहीं, आप अदरवाइज़ भी लोगों को हेल्प कर सकते हैं. लेकिन उसकी तरफ आने से पहले 2-3 ऐसी चीज़ें जो अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें. व्यूअर्स, ये मेरा अपना ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है, अल्लाह की कसम. आप नोटिस करेंगे कि आपकी कमाने की सलाहियत, आपके घर में खुशहाली एक डिफरेंट लेवल की आ जाएगी फाइनेंशियली. लंगर बड़ी खूबसूरत चीज़ है. आपने घर पे अगर आप खाना बना रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना आपने डेली बना लिया. कोई ऐसा गरीब घर या कोई ऐसी फैमिली या कोई ऐसी लोग जिनको आपको पता है कि प्रॉब्लम में है, आपने एक्स्ट्रा बना दिया और डेली वहाँ पे किसी, जैसे अक्सर बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जो आपके इर्द गिर्द रह रहे होते हैं, आपको पता होता है कि वो प्रॉब्लम में है. बहुत ज़्यादा वो जो कहते हैं ना लोग, स्पेशली जो वाइट कॉलर लोग होते हैं व्यूअर्स, वो नहीं बोल पाते कि हमें ज़रूरत है, हम प्रॉब्लम में हैं. आजकल आपको पता है व्यूअर्स, पेंशन्स पे भी गुजारे नहीं चल पाते. तो दिन का एक खाना आपने एक्स्ट्रा बना दिया, उनको दे दिया. आपके गेट पे कभी कोई आ गया, कोई मज़दूर आ गया, कोई भी बंदा आ गया कुछ मांगने के लिए, आपने उनको बैठ के खाना खिला दिया. एक बात. या अगर साहिब हैसियत है तो डेली लंगर का एहतमाम करें अपने घर में. मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ तो डेली एक एक देख देते हैं घर में, एक एक दो दो देखे देते हैं. एक बात. उससे एक स्मॉलर लेवल पे आ जाते हैं. पानी, आगे गर्मियाँ आनी हैं और ऑलरेडी दिन में थोड़ी सी गर्मी होनी शुरू हो गई. पानी की सबील या कूलर या कोई ऐसी चीज़ घर के बाहर लगा दें फ़िल्टर के साथ प्लीज़, क्योंकि आपको पता है नलके का पानी पीने के काबिल नहीं होता. तो साफ़ सुथरा, क्लीन, नीट एंड क्लीन पानी का आपने कूलर घर के बाहर लगा दिया. व्यूअर्स, एक टाइम का ख़र्चा है मेजर, उसके बाद तो सिर्फ उसके फ़िल्टर्स चेंज होने होते हैं. इतना कोई एक्सपेंसिव वाला काम नहीं है. सारी ज़िंदगी आपको लोग दुआएं देंगे, जितनी देर वो कूलर लगा रहेगा बाहर लोग आपको दुआई देंगे. ये बात हो गई. और ठंडे गर्म वाला हो तो बेस्ट है, क्योंकि गर्मी में गर्म पानी पीते हुए वैसी तबीयत ख़राब होती है. फिर तीसरी चीज़, दरख्त तो लगा सकते हैं ना. अपने घर के बाहर दरख्त लगा दें, साए वाला. तो जब लोग उस साए के नीचे बैठेंगे आपको दुआ देंगे. ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी का एक कांस्टेंट हिस्सा बना सकते हैं. और दरख्त साए वाला हो और साथ में फल देने वाला हो तो क्या ही बात है. जो बंदा आए जाए वो साथ में फल भी उतार के खा ले. आपने बेसिकली अपने घर के बाहर अगर कूलर लगा दिया, साए वाला दरख्त लगा दिया जो फल भी देता है, तो आपने तीनों एरियाज कवर कर लिए. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स इखलाकी तौर पे हम क्या कर सकते हैं. फिर उस लोगों के साथ अच्छे तरीके से तो बात कर सकते हैं ना. लोगों के मसाइल सुन सकते हैं, मुस्कुरा के लोगों से बात कर सकते हैं. अगर कोई इंसान तकलीफ़ में, उसको हौसला दे सकते हैं. कोई बंदा बीमार है तो जाके 2 लम्हे उनके पास बैठ जाना या उनको डॉक्टर पे ले जाना या कोई ऐसा काम कर देना जहाँ पे उनकी सपोर्ट हो जाए. किसी से मुस्कुरा के बात भी तो किया जा सकता है, उसको भी सदक़े का दर्जा दिया गया है. सो व्यूअर्स, लोगों के काम आना हमें लगता है कि कोई बड़ा मुश्किल काम है और पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बड़ा ख़र्चा करना पड़ता है. लेकिन लॉजिकली अगर आप देखें तो एक्चुअली आपको इतना कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता. अपने ही मामलात, अपने ही हालात में रहते हुए कोई नहीं आपको कह रहा कि डेली आप मटन की डिशें तैयार करें, डेली आप हैवी कौरमे और इस तरह की चीज़ें बनाएं. जो भी घर में बनता है, दाल चावल बन रहे, दाल चावल किसी के घर भेज दें. व्यूअर्स, देयर आर पीपल जो दाल चावल भी नहीं अफोर्ड करते. प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें. लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा. आज इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि देखें, इस वीकेंड के बाद इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो जाएगा. आपसे फिर रमज़ान ट्रांसमिशन, रमज़ान पाकिस्तान में मुलाकात होगी. उसकी ट्रजेक्ट्री बिल्कुल फ़र्क होती है, बट अभी टाइम है. अगर कोई आपने तैयारी या कोई अरेंजमेंट करनी है रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर रोज़ जब इफ्तारी बनाते हैं 2-4 एक्स्ट्रा पैकेट बना लें और लोगों को दे दें. जब इफ्तार तैयार करते हैं अक्सर ऐसा होता है, एक्स्ट्रा समोसे बन जाते हैं, एक्स्ट्रा पकौड़े बन जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ होती है. एक तो फल के पीस, समोसे, पकौड़े, कुछ इस तरह की चीज़ें डाल के आपने एक पैकेट बनाया, पानी की बोतल या कोई दूध की चीज़ डाल के आपने वो पैकेट किसी एक बंदे को खिला दिया. डेली एक बंदे को खिला दिया. मैं तो कह भी नहीं रही हूँ कि आप पूरे पाकिस्तान कर सकते हैं तो ज़रूर करें, अल्लाह आपको उसके एवज़ हज़ारों करोड़ों से और नवाजे. लेकिन छोटी छोटी चीज़ें व्यूअर्स, हर बंदा अगर अपना हिस्सा डालेगा, अगर हर एक इंसान किसी एक बच्चे को तालीम याफ्ता करने में सपोर्ट कर देता है, किसी एक घर को फाइनेंशियली हेल्प आउट कर देता है, व्यूअर्स, हमारे मुल्क में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा.
ہمارے ملک میں کبھی کوئی انسان تکلیف میں نہیں ہوگا. گورنمنٹ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, کارپوریٹ سیکٹر کو بھی ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ بھی لوگوں کے لیے, لوگوں کی فلاح کے لیے, پازیٹیوٹی کے لیے کام کریں. لیکن ہم لوگ جو عام لوگ ہیں, جو نوکری پیشہ لوگ ہیں, ہم لوگ تو کر سکتے ہیں نا کسی ایک بندے کی ذمہ داری, کسی ایک شخص کے لیے رسپانسبلٹی لینا. اللہ آپ کو اس کے عوض کتنا نوازے گا, آپ سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا ویورز انشاءاللہ. آئیے کچن کی طرف بڑھتے ہیں جہاں پہ شیف سیدہ نور حیدر ہمارا ویٹ کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک. آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ کی رائے ہے؟ بڑا اچھا آپ نے ٹاپک چوز کیا آج کے مناسبت سے, رمضان کی مناسبت سے. آج کا ٹاپک بہت ہی زبردست ہے. آپ نے بہت صحیح کہا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. اور جب لوگ کہتے ہیں نا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, شکل تو ہے نا, مسکرا تو سکتے ہیں, جی آواز ہے, زبان اللہ نے دی ہے منہ میں, اس سے اچھے الفاظ ہی نکالنے, کسی کے دل نہ دکھائیں. دل نہ دکھائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں ایک ہاتھ کو, مطلب آپ کسی کو دیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی نہیں پتا چلنا, ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے. اور کیا بتاؤں, میں نے 1-2 گھر ہیں ایسے جو بچوں کی فیسیں اور مطلب ان کا تھوڑی رینٹ میں ہیلپ آؤٹ کرنا, اور ان کے بچوں کے کپڑے, ابھی عید آ رہی ہے تو میں ضرور کرتی ہوں, میں ہر منتھ کرتی ہوں. اور یہی تو بات ہے, دیکھیں کنسسٹنٹلی کرنا. ہم اکثر کرتے ہیں کہ جی یہ لو پیسے پکڑ لو رمضان میں, اس رمضان میں تو کھا لیا انہوں نے, باقی 11 مہینے بیچارے کیا کریں گے. سو کسی کو آپ اسکل دے دیں. آپ فار ایگزامپل کہیں کہ جی رمضان میں 3 خواتین کو فری کوکنگ سکھاؤں گی, جی بالکل رائٹ, جو آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت مند ہے. ہاں جی. آپ نے اگلے کو, انگریزی کا محاورہ نہیں ہے ٹیچ اے مین ٹو فش, آپ کسی کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں گے, اس کو ساری زندگی مچھلی مانگنی نہیں پڑے گی, کھانا نہیں مانگنا پڑے گا. آپ اس کو مچھلی دے دیں گے, وہ ایک دفعہ کھا لے گا, لیکن اگلی بار کیا کرے گا. میں نے بہت سے لوگوں کو فری آف کاسٹ سکھایا میں ہے یہی تو تاکہ کہہ رہی ہوں آج مجھے لوگ یاد کرتے ہیں اور دعاؤں میں بھی مجھے یاد رکھتے ہیں. اور اپنی بزنسز بھی شروع کر دی ہیں لوگوں نے. تو دیکھیں نا, ہر بار جب کسی کے گھر میں خوشحالی آئے گی آپ کی کسی مدد کی وجہ سے, اس کا ثواب آپ کو ملتا چلا جائے گا, الحمدللہ, اور آپ کے بچوں کو. اچھا, آج کچن میں کیا بن رہا ہے؟ آج کچن میں جی رمضان کے حوالے سے بہت ہی 2 مزے کی چیزیں بن رہی ہیں. ایک تو بن رہا ہے چکن سٹیم روسٹ, اور دوسرا بن رہا ہے ایلپینو چیز بال. اور چکن سٹیم روسٹ کے لیے جو ہے میں سب سے پہلے ایک مسالہ بناتی ہوں, جو کہ مسالہ بنا کے میں اس کو فریز کر دیتی ہوں. جب آپ کو چاہیے ہو آپ وہ نکالیں, آپ چکن بوٹی پہ لگا لیں, چکن ٹکے پہ لگا لیں, سٹیم روسٹ پہ لگا لیں. یہ وہ مسالہ ہے جو کہ ہر چیز پہ آپ لگا کے اس کو بنا سکتے ہیں. جی انگریڈینٹس بول دیتی ہوں. جی ٹکا مسالہ ہمیں چاہیے 1 پیکٹ, اور فش مسالہ ہمیں چاہیے 1 پیکٹ. فش مسالہ میں وہ چاہیے جس میں کوئی کارن فلاور یا جو کوئی آٹا مکس نہ ہو, بیسن وغیرہ مکس نہ ہو. ٹھیک ہے جی. ہمیں لہسن پاؤڈر چاہیے 2 کھانے کے چمچ, ادرک پاؤڈر چاہیے 2 کھانے کے چمچ, املی کی پیسٹ چاہیے ہمیں جی, املی اور آل بخاری کی پیسٹ 4 کھانے کے چمچ, لیمو کا رس 1 کپ, لہسن کی پیسٹ 2 کھانے کے چمچ, اور ادرک کی پیسٹ 2 کھانے کے چمچ. ہم پاؤڈر بھی یوز کر رہے ہیں اور فریش بھی یوز کر رہے ہیں. سفید سرکہ 1 کپ, تیل 3/4 کپ, دہی آدھا کپ, نمک 6 چائے کے چمچ ہیں, سرخ مرچ پاؤڈر 15 چائے کے چمچ ہیں, اور زردے کا رنگ 1.5 چائے کا چمچ ہے. اس کو مکس کر کے ہم اچھے طریقے سے, اور اس کو باٹل میں ڈال کے فریزر میں رکھ دیں گے. اور پھر ہم لیں گے چکن, اس کے آپ 8 پیسز کرا لیں یا چھوٹے پیسز کرا لیں. اس کو آپ نے کٹ لگا کے پہلے آپ نے دھو کے اس کو آدھا کپ سرکہ اور 2 چمچ نمک اور پانی میں ڈپ کر کے 2 گھنٹے کے لیے رکھ دینا, تاکہ اس کا بلڈ, جب آپ توڑتے ہیں اکثر بلڈ نکل رہا ہوتا ہے, تو آپ اس کو ڈپ کر دیں اور اس کے بعد اسٹینر میں ڈال کے ڈرائی کریں. اور یہ مسالہ جو ہے آپ لگا کے اس کو اوور نائٹ رکھ دیں. اور پھر آپ اس کو, جو اسٹیمر ہے, اگر آپ کے پاس نہیں ہے اسٹیمر تو یہ دیکھیں اسٹیم نکل رہی ہے, اس کو ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہم آدھے 1 گھنٹے کے لیے ہم اس کو اسٹیم کر دیں گے. اور اس کو آپ ساتھ ویجز بھی رکھیں گے, پوٹیٹو ویجز, اور اس کے ساتھ ہم اس کو سرو کر دیں گے. اور اتنی یہ مزے کی ریسیپی ہوتی ہے, بہت مزے کی ہے. یہ دیکھیں اوور نائٹ میرینیٹ کی ہے. پہلے چکن کو ہم نے فرائی کرنا ہے, فرائی کر کے اور اس کے بعد ہم نے یہ مسالہ لگانا ہے ٹھنڈا کر کے. ٹھیک ہے جی. چیز بال کے لیے چاہیے جی ابلے ہوئے چاول 2 کپ, کارن فلاور حسب ضرورت. چاول جی, ہاؤ انٹرسٹنگ. یہ ایک ڈفرینٹ طریقہ ہے ویورز, یہ ضرور آپ لوگ نوٹ کیجیے گا, کیونکہ چیز بالس تو اکثر لوگ بنا لیتے ہیں, یہ ڈفرینٹ طریقہ ہے. ذرا آلو میں بناتے ہیں, کوئی چکن میں بناتا ہے, لیکن یہ بہت مزے کے بنیں گے, آپ ٹیسٹ کیجیے گا. بریڈ کرمز حسب ضرورت, نمک 1 چائے کا چمچ, سفید مرچ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, پیپریکا پاؤڈر 2 چائے کے چمچ, چیڈر چیز 1 کپ, موزریلا چیز 1 کپ, ایلاپینو 1 کپ, انڈے بیٹیڈ جو ہے وہ 4 عدد. ہم نے جو ہے وہ چاول کو بوائل کر لینا ہے, اور ہم نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ چاول اسی میں جو ہے وہ گل جائیں, اور اس کو پھر میشر سے لے کے آپ نے میش کر دینا, وہ بالکل میش ہو جائیں گے.
اور اس میں ہم ڈالیں گے جی اپنا نمک ڈالیں گے, پیپریکا پاؤڈر ڈالیں گے اور سفید مرچ پاؤڈر ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. چیڈر چیز, موزریلا چیز اور ایلاپینو کو کٹ آف کر کے اس میں مکس کر لیں گے, ایک باؤل بنا لیں گے. اچھا جی, ہم نے چاول جو ہیں وہ لیے, اس کو پھیلا دیا ہاتھ میں اور اس کے بیچ میں جو چیز اور ایلاپینو ہے اس کو بیچ میں ڈال کے اور اس کو اوپر سے بند کر دیا. تھوڑا سا آپ آئل بھی لگا سکتے ہیں, پانی بھی لگا سکتے ہیں اس کو. اس کے بعد آپ نے کارن فلاور میں رول کیا, انڈے میں ڈپ کیا, اور انڈے میں تھوڑا سا دودھ ضرور ڈال دیجیے گا کیونکہ وہ تھوڑا نا تھن ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد بریڈ کرم لگا کے آپ اس کو اور ٹرے میں ڈال کے آپ فریز کر دیں. جب فریز ہو جائیں تو زپ لاک میں ڈالیں اور آپ آپ کے یہ رمضان کے لیے بیسٹ آپشن ہے. اور اس کے بعد نکالیں اور آپ اس کو جو ہے فرائی کر لیں. میں اس خاتون کو کب سے کہہ رہی ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے یہ ساری چیزیں آپ بناتے ہو. اب دیکھیں نا ویورز, ہم انٹرپرینورشپ کی بات کرتے ہیں, اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ شی ڈز ویری ویل, اللہ کا شکر ہے. اینڈ اب ایک ہوم میکر ہے اور بڑی پراؤڈلی کہتی ہے کہ میں ایک ہوم میکر ہوں, لیکن اتنی امیزنگ چیزیں بناتی ہیں. مجھے آپ بتائیں ویورز, کیا عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے؟ جس طرح یہ ایلپینیو چیز بالز ہو گئے, یہ آپ نے سیل کر دیے فروزن. آپ اتنے اچھے شامی کباب, آپ ریشے والے اتنے مزے کی آپ بناتی ہیں, وہ ہو گئے. آپ نے اس دن رولز بنانے سکھائے, آپ نے کل کچوریاں بنانی سکھائیں. سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے, انشاءاللہ آپ کی میں اس سال اگر نہیں بھی مینیج ہوتا تو ایٹ لیسٹ نیکسٹ ایئر سے اگر یہ کام آپ سٹارٹ کرتی ہے رمضان المبارک سے, میں آپ کو پرومس کرتی ہوں ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ آپ سوچیں گے کہ یار پیسے میرے پاس اتنے ایکسٹرا, میں کروں کیا ان کا. پہلے تو میری ٹیم ہی لے لے گی نا سارے. ہاں جی, پہلے تو ہم ساری کا آپ سے لیں گے. سو دا فیکٹ از بزنس کی طرف جانا. اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ویورز ہم آپ کو آن ایئر فری میں سکھا رہے ہیں, یہ فری میں ہی سکھا رہی ہیں نا ایک طرح سے. آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, آپ کو ایک فری چیز مل رہی ہے سیکھنے کو, اس کو اویل کریں. ہوم بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ابھی بھی کچھ دن ہے. فلائر بنائیں, اگر آپ کو یہ چیزیں اچھی بنانی آتی ہیں تو آپ یہ چیزیں بنائیں, اپنا پیج بنائیں. جسٹ جاننے والے رشتہ داروں کو بتا دیں گے تو کتنے لوگ آپ کو آرڈر دے دیں گے. اور یہ ایک کام سٹارٹ کرنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے. ایک دفعہ یہ کام شروع ہو گیا آپ کا رمضان المبارک میں, تو بعد میں بھی لوگ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے. انشاءاللہ. جسٹ سیئنگ ویورز کہ یہ بھی ایک آپشن ہے. سو بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں آج ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ اینڈ بریلینٹ خاتون سے آپ کی ملاقات کراؤں گی جو ہمیں گائیڈنس دیں گی کہ خواتین کیا رول ادا کر سکتی ہیں اور کن خواتین نے بہت ایک پازیٹیو رول ادا کیا ٹیررزم, کاؤنٹر ٹیررزم کے ایفرٹس کی طرف. بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ ویمن آف سبسٹنس ہوتی ہیں تو ہم زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. آج ہمارے ساتھ نیشنل سیکیورٹی اینالسٹ ہیں ڈاکٹر تہمینہ اسلم رانجھا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ فار دا انویٹیشن. سو لگ گلیڈ تو ٹو آپ بی ہیئر. اتنی خوبصورت رہی ہیں اور بات ہم مطلب کاؤنٹر ٹیررزم کی کرنے والے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہی, دل تو چاہ رہا ہے کہ کچھ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے اس کی گپ شپ لگائیں, لیکن ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنا عورت, مرد, بچے, بزرگ سب کا فرض ہے. اسپیشلی سنس آپ کو یاد ہے کہ فیو ڈیکیڈز اگو جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو جب وہ ایک ٹیررزم کی ویو آئی تھی, جی جی آج بھی ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ کو یاد ہے فیسٹیولز بند ہو گئے, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بند ہو گئی, یہ تو عوام نے نوٹس کیا, لیکن کانسٹنٹلی ہمارا ملک انڈر تھریٹ ہوتا تھا. اور ٹیررزم ایک یہ چیز, ٹیررزم ہم اس چیز کو بھی تو کہیں گے نا کہ جب باہر کے ممالک میں ہمارے بارے میں ایک نیگیٹو تھاٹ پروسیس کریٹ کی جاتی ہے کہ پاکستان تو ایسا ہے, پاکستانی تو ایسے ہیں, ساتھ ہی ہم سایہ ملک انڈیا ہے جس کو لوگ دیکھتے ہیں ایز اے ٹورزم اسپاٹ اور یہ اور وہ, اور ہمارے ملک کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ بنا کے ایک غلط امپریشن ہماری دی جاتی ہے. تو میڈم یہ بتائیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم, یہ ٹیررزم یہ چیز کیا ہے پہلے؟ میرا خود جب اس ٹاپک سے فرسٹ ٹائم واسطہ پڑا تو آئی واز ان کلاس 4, اور جب میں نے یہ دہشت گردی دیکھی تو آئی وانٹیڈ ٹو نو کہ یہ کیا ہے, اور اسی سے ریلیٹڈ پھر میں نے آگے پڑھنا شروع کر دیا. میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا ملک پیسفل رہے, یہاں پر امن ہو, فیسٹیول ہو, وہ جو ہم ایک چیز سیلیبریٹ کرتے تھے خوشی سے وہ سارا کچھ ہو. وہ کیسے پاسبل ہے؟ وہ امن ہو تو تھا. اب آپ دیکھیں یہ ریسنٹلی ہوا, جی یہ کچھ دن پہلے ہی کلوزنگ سیریمونی ہوئی ہارس اینڈ کیٹل شو کی. جی بالکل.
لوگوں کو باہر نکلنے کا موقع ملا, چیف آف آرمی اسٹاف بھی آئے, فرسٹ چیف منسٹر آف فرسٹ فیمیل چیف منسٹر آف پاکستان سی ایم صاحبہ مریم نواز صاحبہ آئیں, بلکہ یہ ان کی ایک کاوش تھی. آرمڈ فورسز ہماری پاک فوج نے ہماری بڑی سپورٹ کی, لیکن پہلے یہ چیزیں نیچرلی اینڈ بائی ڈیفالٹ ہو رہی تھیں. جی آپ سوچیں ڈیکیڈز کے بعد ہمارے بچپن میں ہونے والی چیز رک گئی جی اس ویو میں, اب وہ ری اسٹارٹ ہوئی. اتنا وقت لگا ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے میں. جی جس طریقے سے پہلے آئیڈیولوجیکل وارز ہوتی تھی تو اسی طرح یہ دہشت گردی بھی ایک آئیڈیولوجیکل وار تھی. جیسے جیسے ٹائم چینج ہوتا گیا اس نے کراس بارڈر کرنا شروع کر دیا, اور اسی طریقے سے دہشت گردی بھی جو ہے ہمارے ملک کے چپے چپے کو افیکٹ کرنے لگ گئی, اور خاص طور پر یہ اس جگہ پر جہاں پر لوگ زیادہ تھے تاکہ ٹیرر کو زیادہ سے زیادہ میکسیمائز کیا جا سکے. تو اسی وجہ سے دہشت گردی جو لاہور, کراچی, اسلام آباد بڑے بڑے شہروں کو ٹارگٹ کیا تاکہ لوگوں میں ایک ٹیرر کریٹ کیا جا سکے, تاکہ لوگوں کے وزٹ کرنے والی تھیں یا جن کی نظر پڑتی تھی ان کو ہی ان کا ہی بھٹا بٹھا. مین فیسٹیول جو ہوتے ہیں وہ دنیا کو آپ کا ایک سافٹ امیج, ایک پازیٹیو امیج بھیجتے ہیں, اور انہی کو کرٹیل کر کے دنیا کو ایک امیج بھیجا گیا کہ پاکستان میں امن نہیں ہے. اور جب آپ ایک دنیا کو میسیج دیتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ میں امن نہیں ہے تو وہاں پر آپ آنے والی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور اس کے ذریعے اور بہت سی اپرچونٹی کا آپ دروازہ بند کر رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ دیکھیں جیسے کہ یو ایس ایڈ اور بہت سے ایسے پروجیکٹس اس زمانے میں چل رہے تھے, وہ سب کچھ بند ہو گئے اور آہستہ آہستہ خرامہ واپس آنا شروع. بالکل دیکھیں اس میں لیکن خواتین کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے. گروپس وغیرہ تو اپنی جگہ, میں چاہوں گی کہ خواتین کا کیا رول رہا ہے. یہ سیکیورٹی جو فیلڈ ہے اس کو ہمیشہ میل ڈومینیٹڈ فیلڈ سمجھا جاتا تھا, لیکن اب ایسا نہیں ہے. دہشت گردی ایک نظریاتی اور فکری جنگ ہے جہاں پر صرف مرد جو ہے 51% آف پاپولیشن ہے, وہ اگر اپنا کردار ادا کرے تو تب بھی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اس میں کامیابی وہ پاسبل نہیں ہے جب تک 48% وومن آف دا سوسائٹی وہ اپنا رول پلے نہیں کرتی. اب عورت, آج کی عورت جو ہے وہ ٹپیکل عورت گھر کی چار دیواری میں رہنے والی نہیں رہی, اب وہ اتنا ہی وزڈم رکھتی ہے کہ جتنا مرد رکھتے ہیں. تو عورت کو رکھتی تھی, فرق صرف اتنا تھا کہ گھروں سے نکلنی نہیں دیتے تھے. بالکل ہمارے سوسائٹل کلچر نارمز عورت کو نہیں نکلنے دیتے تھے, لیکن آج سوسائٹی کافی چینج ہو چکی ہے, ایکسیپٹیبلٹی آ چکی ہے. آج ہم ایک عورت کا رول لا انفورسمنٹ ایجنسی میں بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ایک پولیس آفیسر کے طور پر بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. وہ جو شروع میں ایک ٹرینڈ تھا نا ٹپیکل ایک عورت ہانڈی چولہے سے آگے نکلے, وہاں سے آگے اب عورت کا وزڈم جو ہے ایز اے جج, ایز اے ٹیچر, ایز اینکر پرسن, ایز لا انفورسمنٹ ایجنسی وہ وائڈلی ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. اور اس میں خاص طور پر خواتین کا جو کردار ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں وہ بھی پاکستان کی ہر فیلڈ میں ہے. آپ دیکھیں لا انفورسمنٹ میں ہے, انٹیلیجنس نیٹ ورک میں ہے, سائبر سیکیورٹی میں ہے, اور خواتین تعلیمی اداروں سے بہت مثبت میسج بھیج رہی ہیں. لیکن میڈم جب آپ اس طرف آئیں جی تو آپ کو کیا مطلب آپ کو کیا مسائل فیس کرنے پڑے؟ خواتین کی میں کیوں بات کروں, میں آپ کی بات کرتی ہوں. آپ ایک ریپرزینٹیٹیو ہیں سب ورکنگ لیڈیز کے لیے, اور وہ ورکنگ لیڈیز جو لٹرلی کاؤنٹر ٹیررزم کے ساتھ کے اگینسٹ کام, مطلب جو کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر کام کر رہی ہیں. دیکھیں ایک خاتون کو پرابلم تو کافی فیس کرنے پڑ. اب ایک مرد اگر اس میں کام کرتا ہے نا, اس کے ساتھ کبھی نہیں میل آفیسر یا میل ڈاکٹر کا نام کیا جاتا ہے. جب ایک خاتون کام کرتی ہے, فیمیل جو انسپیکٹر, فیمیل اس طریقے سے, ایک تو ہمارا کلچر ابھی تک عورت کو ایک آن دا ٹیبل برابر پوزیشن جو ہے نا وہ ابھی بہت بڑی بڑی سٹیجز پر بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. یہ ایک ہمیں کلچر نام فیس کرنا پڑتا ہے. دوسرا, جب آپ بات کرتے ہیں کہیں پر بھی تو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا وزڈم جو ہے وہ گواہی ایسے ہے, دو مردوں کے برابر ہے, وہاں پر بھی آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. پھر جو لمیٹیڈ ٹریننگ اپرچونٹیز ہے, اب مرد ہیں دنیا بھر میں مختلف جگہ جاتے رہتے ہیں ٹریننگ کے لیے, خواتین نہیں جا سکتی کیونکہ گھر سے پرمیشن لینا, اور پھر جو بچوں کا, فیملی کا, یہ کافی وہاں پر چیزیں آ جاتی. پھر اس کے بعد ہمارے ایک سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ایک مرد سیکیورٹی تھریٹس کو زیادہ اچھے سے ٹیکل کر سکتا ہے, جبکہ خاتون جو ہے وہ سیکیورٹی تھریٹس کو ٹیکل نہیں کر سکتی, جبکہ یہ پرسیپشن غلط ہے. ہم نے اپنی خواتین کو آج اتنا امپاور کر دیا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ دے کین کنکر دا ورلڈ, وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں. اور دیکھیں جب کسی ملک کے صرف مرد اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں
خواتین نہیں انوالوڈ ہوتی, ٹرانسجینڈر نہیں انوالوڈ ہوتے, ساری جنسیں جب تک انوالو نہیں ہوں گی تب تک ہم پازیٹیو امیج کیسے دیں گے اپنے اب ملک دیکھیں کا؟ نا افغانستان کا دنیا میں جو امیج جاتا ہے نا وہ ایک ہارڈ کنٹری کا اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہاں صرف مرد ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایک ٹیبل پر عورتوں کو بٹھائیں, مردوں کو بٹھائیں, ٹرانسجینڈر مائنورٹیز کو, کیا دنیا میں آپ کا بہترین میسج آتا ہے. اور میں یہ ہم چاہتی وہی ہوں پاکستان جی ہے جس میں محترمہ بے نظیر جی بھٹو شہید جی پرائم منسٹر پاکستان رہ چکی ہیں. بالکل. آپ دیکھیں فاطمہ جناح سبی کا جو دربار ہوتا تھا وہاں پر وہ فرسٹ وومن تھی جنہوں نے ریپرزینٹ کیا. آپ مولانا شوکت علی جوہر علی کی والدہ دیکھیں اور ان کی وائف کو دیکھیں. پاکستان میں خواتین اس ٹائم منظر عام پر رانا آئی لیاقت جب علی. امریکہ میں نہیں آئی. یورپ نے خواتین کو لیٹر آن پولیٹکس میں لے کر آئے, پاکستان نے پہلے پہچان دی. آئی ایم سو پراؤڈ آف دس کہ ہماری ایک روایت یہ چلی آ رہی ہے. لیکن یہ درمیان میں کچھ ایک رائے ہے جہاں پر خواتین کو پش بیک کر دیا گیا. لیکن اگین آئی ایم ہیپی کہ اب خواتین ہر شعبہ زندگی میں فرنٹ پہ آ رہی. وہ چاہے ریلیجیس اسکالر ہے, وہ علماء دین ہے, چاہے وہ لا انفورسمنٹ ہے, چاہے کوئی بھی فیلڈ. اور خاص طور پر پولیٹکس میں ابھی آپ دیکھیں ہماری خواتین جس طرح پارلیمنٹ کی اسپیکر کے طور پر, پرائم منسٹر کے طور پر, سی ایم کے طور پر آ رہی ہیں. یہ بہت خوشائند بات ہے کہ پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے انشاءاللہ. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں, لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ عورتوں کو کس لیول کی رسپیکٹ اور درجہ دیا گیا ہے. اگر ایک اسلامک سٹیٹ ہے پاکستان, یعنی کہ میجورٹی ریلیجن اسلام ہوا, مسلمز ہوئے, اب اسلام میں ماں کے پیروں تلے جنت ہے, بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے, تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی ان کو مزید انکریج کریں؟ ایک تو خواتین کو انکریج کریں, اور مجھے بہت خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ مرد حضرات بھی خواتین کو انکریج کرتے ہیں. جی دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو کانفیڈنس دیتا ہے نا, وہ بیٹی زندگی بھر کانفیڈنٹ رہے. سیم تھنگ اگر میاں بیوی کو دیتا ہے, بھائی بہن کو دیتا اور ہے. دیکھیں ہم نے نا یہ کچھ کمپٹیشن بنا دی ہیں جو کہ ہونے نہیں چاہیے. باپ بیٹی کی سپورٹ ہوتا ہے, بھائی بہن کا محافظ ہوتا ہے, شوہر بیوی کی سپورٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نا یہ رشتے اس لیے بنائے کہ ہسبینڈ وائف پارٹنر ہے, ایک دوسرے کو آپ اپلفٹ کریں. ہمارے ہاں اسے کمپٹیشن بنا دیا گیا ہے, تو یہ غلط سوچ ہے, ہمیں اس سے نکلنا ہے. لیکن جیسے جیسے ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, لڑکیاں پڑھی لکھی آگے آ رہی ہیں, وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں. اچھا, کن خواتین آپ کے خیال سے, کن خواتین نے ابھی تک پاکستان میں بڑا اچھا کردار پلے کیا کاؤنٹر ٹیررزم میں؟ پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے خواتین کافی ایکٹیو ہیں. اس میں خاص طور پر میں کے پی کے کی مسرت ادیم کا ذکر کرنا چاہوں گی. پیمان ٹرسٹ کے تحت انہوں نے ایک انیشیٹو سٹارٹ کیا, پیس انیشیٹو. اس میں یہ تھا کہ جب طالبان آئے انہوں نے ینگ چلڈرن جو ہیں بٹوین دا ایج آف 12 to 18 انہیں ریکروٹ کیا فار ٹیررزم. اب اس میں کیا پتہ چلا کہ ماؤں نے بچوں کو اس طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا جس سے بچوں نے باہر ریفیوج لی اور ٹیررسٹ نے انہیں ریکروٹ کیا. تو یہ مسرت ادیم صاحبہ کا ایک بہت بڑا پاکستان کی سروس ہے کے پی کے کی سوات کی, کہ انہوں نے وہاں پر مدرس کو ٹرین کیا, اور تقریباً وہاں پر 22,000 کے قریب مدرس کو ٹرین کیا گیا کہ آپ پہلی بچے کی درسگاہ ہیں, آپ بچے کے اندر جو چینج آتا ہے, جو ریڈیکلائز ہوتے ہیں, اس کو آپ انیشیل لیول پر پریونٹ کریں. اور اس سے بہت پازیٹیو اس کا جو آؤٹ کم آیا ہے کہ وہ وہاں کی ٹیررسٹ کی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ ختم ہو گئی ہے, اور تقریباً 2,000 کے قریب جو ملیٹنٹ تھے انہیں مین سٹریم لائف میں واپس لایا گیا ہے. اور بات یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ سوشل میڈیا کا بھی اس میں بڑا پازیٹیو رول رہا ہے, کیونکہ جب سوشل میڈیا, بچے پہلے تو بالکل اپنے بند ہوتے تھے نا ان اسپیسز. دیکھیں اگر ایک بچے کو کہا جائے گا جو اپنے گھر سے بھی تنگ ہے, جو معاشرے میں بھی تنگ ہے, کہ بیٹے اگر تم اللہ معافی دے تو بس پر اپنے اوپر بوم لگا کے فلاں جا کے اس کو بلاسٹ کر دو گے تو تم جنت میں جاؤ گے, جنت میں تمہیں یہ چیزیں ملیں گی, وہ بچہ تو پھر وہی کرے گا نا جو اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا کہے گا اس قسم کی بات, جہاں پہ اس کو پیار, ریگارڈ, یہ چیزیں مل رہی ہوں گی. سو جب تک ہر بندہ اپنے گھر میں اپنا رول نہیں ادا کرے گا, مائیں اپنی جگہ, باپ اپنی جگہ, اس کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ہوتا. ہوں تو بہت اچھی بات ہے, اسی لیے ایجوکیشن پہ اور صحت پہ اتنا کام کیا جا رہا ہے اس وقت پاکستان میں. جی جی بالکل. اچھا اس میں یہ ہے کہ ہمیں نا ماؤں کو سب سے پہلے ٹرین کرنا ہے, بالکل صحیح, ولیج لیول پر, اس کے بعد ٹاؤن لیول پر, سٹی لیول پر, کیونکہ اگر ایک پڑھی لکھی ماں ہے
وہ بچے کی ہر طرح کی ٹینڈنسی کو نوٹ کرتی ہے، خاموش کیوں ہے، الگ تھلگ سا کیوں ہے، اس طریقے سے وہ اگر نوٹ کرے گی تو یہ ہم پریونٹ کریں گے ریڈیکلائزیشن. یہ ایک پہلا سٹیپ ہے، پریونشن آتا ہے. پھر اس کے بعد اگر کچھ بچے پھر بھی کسی طریقے سے، اب دیکھیں ہم یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ گاؤں یا مدرسہ کے بچے ریڈیکلائز ہو، یونیورسٹی میں بھی ہوتے ہیں. اب وہ کس طریقے سے پیرنٹس سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ ماڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بھیجے ہے، وہاں جا کر بچے نہیں ہوں گے اس مائنڈ سیٹ کا حصہ، لیکن وہاں بھی جا کر ہوتے ہیں. تو پھر ہماری سیکنڈ سٹیج آتی ہے کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم، جس میں نے خود کافی رول پلے کیا ہے پچھلے 8 سالوں میں. پاکستان بھر کی یونیورسٹیز میں جا کر ٹریننگ جو ہے وہ ڈیلیور کی ہیں. اس میں بچوں کو بتایا ہے کہ CVE کیا چیز ہے، کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم، اور اسپیشلی جب آپ انٹالرنس سے ٹالرنس کی طرف کیسے آنا ہے، انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد جو لاسٹ سٹیج آتی ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ہے، جس میں ہماری آرمڈ فورسز، لا انفورسمنٹ فورسز جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے فائٹ کر رہی ہیں، اور ہم نظریاتی طور پر ان کا ساتھ دے رہے ہیں. معاشرے میں سے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے وہاں سے یہ ایکسٹریمزم کو ختم کرنے میں. تو میڈم آپ کا پیغام کیا ہے ہمارے ویورز کے لیے؟ یقین محکم، عمل پہیم، محبت فاتح عالم. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ خواتین کو ایک متاثر فریق کے طور پر دیکھنا چھوڑ دیں، اسے ایک ایکول قیادت کے طور پر دیکھیں جو ملک میں امن لا سکتی ہے. آج کی خواتین جو ہیں وہ ایک بہت مؤثر ہتھیار ہے آپ کا اس وار کو لڑنے میں. اور آج کی خاتون یہ جدوجہد جو بندوق اور قلم کی جدوجہد ہے، اس میں خاتون جو ہے وہ قلم اٹھا کر بہت اچھے طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. تو میں یہی میسیج دوں گی سب کو کہ اپنی بیٹیوں کو ایجوکیٹ کریں. ایک پڑھی لکھی جو لڑکی ہے وہ ایک ایجوکیٹڈ پاکستان جو ہے ایک برائٹ پاکستان بنائے گی. اور وہی چیز ہے نا کہ ویورز جب آپ کسی کو امپاور کرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا اور بیسک لیول یہ ہے کہ آپ اس کو تعلیم یافتہ کریں. ہم اسی لیے بیٹیوں کی تعلیم پہ پچھلے ایٹ لیسٹ جب 18 ایئرس کا میرا آلموسٹ PTV کے ساتھ آتا ہے 17 ایئرس کا، اینڈ میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں، تعلیم اور صحت، تعلیم اور صحت. لیکن جب آپ ایک بچی کو تعلیم یافتہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پڑھ بھی لے گی تو کیا کر لے گی، پرائم منسٹرز، چیف منسٹرز، کون سا لیول ہے جہاں پہ خواتین جو ہے ہمارے ملک کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ کہاں تک پہنچیں گی گلاس سیلنگ، اب تو توڑ چکی ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، یہ آپ کے لیے اگزامپلز ہیں. اور جب آپ ان اگزامپلز کو دیکھیں گے کہ ہر لیول پہ، میڈم آپ ایک رول ماڈل ہے، ملالہ یوسفزئی ایک رول ماڈل ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ تعلیم یافتہ ہوں گے، ایجوکیٹڈ ہوں گے، تو پھر آپ آگے پازیٹیو سٹیپس لے سکتے ہیں اپنے گھر کی خوشحالی کے لیے تو اپنی جگہ، لیکن اپنے ملک کی بہتری کے لیے. اور پھر ہمیں ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ٹیررزم ہوگا ہی نہیں. کاؤنٹر تو تب کرنا پڑتا ہے جب ہوتا ہے. اگر آپ جیسے کہ آپ نے کہا پریونشن از بیٹر دین دا کیور، بیماری میں بھی یہی ہوتا ہے اور ذہنی بیماری میں بھی یہی ہوتا ہے. جو ٹیررزم ہے اٹس اے مینٹل ہیلتھ پرابلم، جس کو اگر ہم گراس روٹ لیول پہ ہینڈل کر لیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ماں کی گود میں ہی اور باپ کی گود میں، تو یہ مسئلہ کبھی اس ایکسٹریم پہ پہنچتا ہی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ میڈم، گاڈ بلیس یو اینڈ تھینک یو فار آل یور ایفرٹس. تھینک یو سو مچ. یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مارننگ ایٹ ہوم ول کنٹینیو. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہماری لاڈو رانی جو لاہور میں ہوں گی اور میں کراچی میں ہوں گی رمضان ٹرانسمیشن کے لیے. And I'll be missing you a lot. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتنے سالوں سے سمجھا رہی ہوں کہ پہلے سلام کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن ابھی آپ نے جو میرے ساتھ چیزیں کچھ شیئر کیے نا، اس کے بعد میں ٹھیک نہیں رہی. بٹ بات یہ ہے کہ ہم جیسے کہ ابھی رمضان مبارک کی آمد کی بات کر رہے ہیں، اور میں یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھ اتنے سالوں سے ہم ساتھ کر رہے ہیں رمضان. بالکل. میں کیونکہ کراچی میں ہوں گی فور رمضان دس ٹائم، کیونکہ کراچی سے رمضان ٹرانسمیشن انشاءاللہ ہو رہی ہے. لاسٹ ایئر بھی کراچی سے ہوئی تھی، بٹ ہم نے شب وجھ کیا تھا، اینڈ دین یو اینڈ آئی ور ٹوگیدر آن اے پرائیویٹ چینل ٹوگیدر آلسو. تو ہمارا ہمیشہ ہی ساتھ گزرتا ہے رمضان، ادھر ہو ادھر ہو. بٹ خیر رمضان کی پریپریشن ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ سارے فرائیڈ آئٹم جو تیار کرنے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو ہیلپینیو چیز بال چکھائے، اور بائی دا وے شی از اے نیوٹریشنسٹ، ڈائٹیشین اینڈ اے فوڈ ٹیکنالوجسٹ زینب گوندن، لیکن انہوں نے کھایا ایک
میں نے بھی کھایا لیکن ہم نے 6 نہیں کھائے. بالکل. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ بھی ہمیشہ یہی کہتی ہیں, میں بھی تھوڑا بہت جتنی میری نالج ہے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ اعتدال سے, لائک ذرا آرام سے. جو مذہب آپ کو میانہ روی سکھاتا ہے ہر چیز میں زندگی میں, وہ آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ کھانے میں بھی بیلنس کے ساتھ چلیں. ٹرو. جو جی میں آتا ہے کھائیں, لیکن پورشن کو کنٹرول کریں اور ٹائمنگ دیکھ لیں. بالکل. تو رمضان کی تیاری میں فرائیڈ آئٹم تیار کیے جاتے ہیں, راشن خریدے جاتے ہیں لوگوں کو دینے کے لیے, بہت سی چیزیں کی جاتی ہیں. گھر کی بہت سے لوگ جو ہے وہ گھر کی ساری چیزیں نکول کے ان کو ریسیٹ کرتے ہیں, صفائی صفائی کرتے ہیں, ایک پراپر تیاری ہوتی ہے. لیکن رمضان المبارک کے لیے ہم اپنی باڈی کو کیوں نہیں تیار کرتے؟ یہ میرا ایک زندگی کا سب سے بڑا سوال رہا ہے, کوئی مطلب بچپن سے, کہ ہر چیز کی تیاری ہوتی ہے. ہمارے ریلیٹیوز ہیں وہ پنیاں تیار کرتے ہیں بالکل رمضان سے پہلے, کہ بھائی وہ ہر روز جو ہے نا سحری کے ٹائم یا افطار کے وقت کھجوروں اور پتہ نہیں میوہ جات ملا کے پنیاں جو ہے وہ بچے اسپیشلی جو روزے رکھتے ہیں اور سارے کے ایک پنی ضرور کھانی ہے, بالکل, کیونکہ وہ ایک پاور ہاؤس ہے سپر فوڈز کا. بٹ ہماری باڈی کو ہم کیوں نہیں تیار کرتے رمضان کے لیے؟ ہمارا ایک بڑا بیسک سا پرابلم ہے کہ ہم جب بھی کسی میں غلطی ڈھونڈتے ہیں تو اپنے سے پہلے ہم دوسروں میں دیکھنا شروع کرتے ہیں. اسی لیے جب ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے ہم دوسری چیزوں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, خود پہ نہیں کر رہے ہوتے. اب جیسے ایک مدر ہے, ایک فیمیل ہے, گھر پہ ہے, بہن ہے, تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی تیاری کر رہی ہوگی, وہ اس ٹائم پہ واقعی جیسے آپ نے کہا کہ تیاری چل رہی ہوگی جس میں رولز بن رہے ہوں گے, سموسے بن رہے ہوں گے, گھروں میں فرائیڈ آئٹمس کی پریپریشن ہوگی, فریزرز فل ہو چکے ہوں گے, راشن جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے اس پہ تیار ہو جائے گی. لیکن جو ہماری باڈی ہے جس پہ ہم نے اسپیسیفکلی کام کرنا ہے, رمضان کا جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کو ہم نے فلفل کرنا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ انرجیٹک بھی رہے. آپ نے اگر صرف فرائیڈ آئٹمس پہ ہی رہنا ہے تو ہاؤ کم سارا دن آپ نے مطلب غلط چیزیں کنزیوم کرنی ہے, صحت آپ کی آلریڈی ڈاؤن ہے رمضان سے پہلے, اور آپ رمضان المبارک میں پھر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا موڈ دیکھیں. صرف آپ کو یہ نہیں کہا ہوا کہ آپ نے بھوکے پیاسے رہنا ہے, بالکل, آپ نے فرائض بھی اپنے سارے پورے کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ موڈ سوئنگز اور ٹینٹرمز نہیں تھرو کرنے. بالکل. کیا آپ نے یہ آپ کو حکم دیا گیا نا کہ اگر آپ سے کوئی لڑائی بھی کرنا چاہے روزے کی حالت میں تو آپ کہیں جی میں روزے سے ہوں. بالکل. ہم کیا کرتے ہیں, افطار سے کوئی 2 گھنٹے پہلے روڈوں پہ بدتمیزیاں, گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے, بدتمیزیاں شروع ہو جاتی ہے. جن کا روزہ ہے اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے سارا دن سو رہے ہوتے ہیں. جب رمضان المبارک گرمیوں میں آ رہا تھا, I still remember, بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے جن کے بچے چھٹیوں پہ ہوتے تھے یا whatever summer holidays, سارا دن سوتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. بھئی آپ نے روزے کی حالت میں اپنی نارمل ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کرنی ہے. بالکل کرنی ہے. تو اچھا باڈی ٹو باڈی بھی ویری کر رہا ہوتا ہے اور حرکتیں ہماری جو ہے نا وہ اس طرح سے بھی نہیں بدل رہی ہوتی کہ رمضان آتا ہے آپ کی عادتوں کو ٹھیک کرنے. ہم پورا سال انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں, لیکن جب واقعی ہی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا ٹائم آتا ہے تب ہم کچھ اور کرنے نکل جاتے ہیں. ایک ریسرچ ہے کہ 30 ڈیز تک اگر آپ اسی طرح سے فاسٹنگ کرتے ہو, جیسے اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ چند گھنٹے آپ نے بھوکے رہنا ہے, پیاسے رہنا ہے, اپنی عادتوں کو ٹھیک کرنا ہے, ساتھ اپنے فرائض جو ہیں ان کو بھی پورے کرنا ہے. تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ کی باڈی میں جتنے بھی کینسر سیلز بنے ہوئے ہوتے ہیں پورا سال وہ فلش آؤٹ ہو جاتے ہیں ٹاکسنز کے ساتھ, آپ کی باڈی کلین اینڈ کلیئر ہو جاتی ہے. لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ آپ نے پورا دن 15 گھنٹے 16 گھنٹے 14 گھنٹے روزہ رکھا, آپ نے اپنا جو روزہ توڑا, میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ میٹھے مشروبات سے روزہ توڑتے ہیں, کھولتے ہیں اپنا جو روزہ ہوتا ہے, اس کو روزے کو کھولنے کے ساتھ ہی فوراً میٹھے مشروب کے ساتھ فرائیڈ آئٹم سے روزہ کھولتے ہیں. کھجور کا کانسیپٹ بیسیکلی یہی تھا کہ آپ کو ایک پاور پیک, پاور ہاؤس جو ہے وہ دے دیا جائے. جیسے ہی آپ روزہ کھولو, آپ 1 گلاس پانی اور آپ 2 کھجور کے ساتھ روزہ کھولیں, اور اس کے 5 سے 7 منٹ کا وقفہ دینے کے بعد اگر آپ کچھ بھی کنزیوم کرتے ہو تو وہ آپ کی باڈی پہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا, کیونکہ ہماری باڈی کا یہ رول ہے کہ آپ نے پہلی چیز جو دن میں کھانی ہے, فرسٹ میل ان دا مارننگ, اس نے میکسیمم ایبزارپشن باڈی میں کرانی ہے جا کے. اب میکسیمم ایبزارپشن میں ہم کیا کرتے ہیں, پکوڑے, سموسے, رول اور ڈفرینٹ فرائیڈ چیزیں جو ہیں ہم ان کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری باڈی نے جتنا کوئی فیٹ لاس کرنا تھا, جتنا کوئی بریک ڈاؤن کرنا تھا اور انرجی اس کو چاہیے تھی, ہم نے وہ ساری کی ساری میدے اور آئل کے ساتھ ریپلیس کر کے, تاکہ جی باڈی نے جو ایکٹیو ہونا تھا وہ اور لیزی ہو جاتی ہے. اکثر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ پتہ نہیں افطاری کے بعد میں بہت لیزی ہو جاتی ہوں, میرا کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کرتا. ریزن یہی ہے کہ آپ جو ایکٹیو کرنے والے فوڈز ہوتے ہیں ان کو نکال کے
ان ایکٹیو کرنے والے جو فوڈ ہوتے ہیں آپ ان کو کھانا شروع کر دیتے ہو. آپ کی باڈی نے, میٹابولزم نے جو ایکٹیو ہونا ہے, کام کرنا ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ باڈی کو ریڈی کرو. اور دیکھیں میں ایک دو چیزیں جو میں بھی ضرور سجیسٹ کرنا چاہوں گی, اور پلیز مجھے آپ کریکٹ کیجیے گا اف آئی ایم رانگ. ضرور. ایک چیز تو یہ ہے کہ اکثر لوگ رمضان کو آف کورس روزے شوزے کہتے ہیں, بٹ یار یہ بڑا اچھا موقع ہے, وزن بھی کم کر لیں گے. اور بھائی وزن کم کرنے کے بھی کوئی تقاضے ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہے نا کہ اب آپ نے سحری میں بھی کچھ نہیں کھایا, افطار میں بھی کچھ نہیں کھایا, اس کے بعد آپ نے سوچا کہ رمضان میں ہی ہم جم شروع کریں گے. اگر آپ نے ایکسرسائز رمضان میں کرنی ہے تو رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ایٹ لیسٹ کچھ ویکس پہلے تو آپ ایکسرسائز شروع کریں. روزہ بھی ہے, ساتھ میں آپ نے ایکسرسائز بھی شروع کر دی, کھلیاں بھی آپ کو پڑھنی شروع ہو گئیں. دوسری بات, ملٹی وائٹامنس. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے رمضان المبارک میں رمضان آ رہا ہے تو اپنی ملٹی وائٹامنس اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہائیڈریشن کو پورا کریں. بالکل. لوگ رمضان المبارک کے آغاز میں ہی ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں, 8 سے 10 گلاس پانی پیتے ہی نہیں ہیں. ایسے ہی. تو جب رمضان آتا ہے تو ڈی ہائیڈریشن مزید بڑھ جاتی ہے. True. اسی لیے تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ چوتھے روزے پہ, تیسرے روزے پہ پتہ چلا فلاں بے ہوش ہو گیا. بالکل. سو پانی کی مقدار اگر 8 سے 10 گلاس آپ کو کہی گئی ہے دوران روزہ, آپ سحری میں پھر کم از کم 3 سے 4 گلاس پینے کی کوشش کریں. اور پھر جب روزہ کھلے تب بھی پانی پئیں, اور جب تک آپ سوتے نہیں ہیں تب تک آپ پانی پیتے رہیں. بالکل. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ 1 لیٹر آپ نے پہلے پی لیا اور 1 لیٹر آپ نے رات کو پی لیا اور بات ختم ہو گئی. آپ نے اس کو اسپیس آؤٹ کرنا ہے, Exactly. اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ کرنا ہے. بالکل. اب اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم ایڈ آن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل سحری میں آپ چیا سیڈز ایڈ کر سکتے ہو, آپ لسی کا استعمال کر سکتے ہو. چیا سیڈز یا تخم لنگا, چیا سیڈز یا تخم لنگا دونوں استعمال کیے جا سکتے ہیں, لیکن میں اس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کرتی ہوں کہ آپ چیا سیڈز اگر سحری میں لیتے ہو اور تخم لنگا آپ افطاری میں لے جاتے ہو تو دونوں کا کنزمپشن بھی ہو جاتا ہے, فائبر کا انٹیک بھی ہو جاتا ہے, اومیگا 3 اومیگا 6 کا انٹیک جو ہوتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے. تو دونوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے. سحری میں تو اسپیسیفکلی میں یہ مینشن کرتی ہوں اپنے جو ڈائٹ پلانز میں دے رہی ہوتی ہوں, آج کل سارا دن یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ سحری یہ افطاری یہ سارا, میں تو کہتی ہوں کہ سحر و افطار میرا تو شروع ہوا ہوا ہے کافی دنوں سے الحمدللہ, اللہ کا شکر. الحمدللہ. لیکن سٹل اگر آپ سحری میں 1 گلاس پانی میں 2 چمچ چیا سیڈز لے لیتے ہو, لیکن اگر آپ نے چیا سیڈز پہلے کبھی استعمال نہیں کیے, آپ نے اب شروع کرنے ہیں, تو پلیز 1-2 دن رمضان میں ہیں, آپ آج سے اس کو شروع کر لو اور ½ ٹی اسپون سے یا 1/4 ٹی اسپون سے سٹارٹ کرو. آہستہ آہستہ آپ اس کو رمضان کے یہ 3-4 دنوں تک 1 ٹیبل اسپون تک لے کے جا سکتے ہو ایزیلی. اور اس کا مقصد جو ہے نا میرا دینے کا وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے جو جیل لائک مٹیریل ہوتا ہے یہ دن میں آہستہ آہستہ کر کے بریک ڈاؤن ہوتا ہے, جو کہ آپ کی ہائیڈریشن کو مینٹین کرنے میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور آپ کی بڑی ہیلپ کرتا ہے, آپ کو پیاس نہیں لگنے دیتا پورا دن. اب جو میں دہی اور لسی کا استعمال کہہ رہی ہوں, لوگوں میں یہ کانسیپٹ بہت غلط ڈیولپ ہوا ہوا ہے کہ جتنا مرضی دہی لسی استعمال کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے واقعی یہ کانسیپٹ رکھنا ہے کہ آپ نے وزن کم کرنے کی نیت سے کرنا ہے, آپ اس طرح سے کھا رہے ہو, یا آپ ایٹ لیسٹ یہ پلان کر رہے ہو کہ آپ سحری کے بعد سو سکو, تو آپ کا جو پروسیس ہے یورینیشن کا, آپ کو اس کو بھی بیلنس کرنا پڑے گا سحری میں ہی. اگر آپ چائے پیتے ہو, چائے کے بہت شوقین ہو, تو آپ نے 200 گرامز دہی کا استعمال کرنا ہے, چاہے وہ آپ لسی کی فارم میں کر لیں, دہی کی فارم میں کر لیں. لیکن اگر آپ چائے کا استعمال نہیں کرتے تو آپ 250 گرامز تک آلموسٹ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن چینی یا نمک جو ہے وہ دہی میں ڈلنے سے ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جو ہائیڈریشن دہی سے لینی ہوتی ہے آپ اس کو بھی خراب کر دیتے ہو, کیونکہ چینی اور نمک دونوں ہی آپ کو ڈی ہائیڈریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے چینی یا نمک کا استعمال کرنا ہے, تو ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اسٹیویا یا کالے نمک کا جو پنک سالٹ ہمارے پاس آتا ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو, کیونکہ وہ کم ڈی ہائیڈریشن کاز کرتا ہے باڈی میں. اس کے علاوہ جو ناشتہ ہے اس میں پراٹھے کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ پراٹھا بالکل کھا سکتے ہو, لیکن پراٹھے میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ وہ اتنا آئل گر رہا ہو کہ روٹی پہ بھی جو آپ کا جس میں آپ نے کک کیا ہے اس پہ بھی, جو آپ کی پلیٹ ہے اس پہ بھی وہ آئل ہی پھیلا ہوا ہو. ایسے نہیں ہے. اچھا, ایک ایکسرسائز کے بارے میں میرا ہمیشہ سوال رہتا ہے جو مجھے بھی کنفیوژن ہوتی ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سارا دن روزہ رکھنے کے بعد عین افطار سے پہلے جم چلے جاتے ہیں. یس. میڈیکلی اگر دیکھا جائے تو آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوا, پانی بھی آپ نہیں پی سکتے کیونکہ آپ کا روزہ ہے, تو آپ جب ایکسرسائز کریں گے تو آپ بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں, آپ کی باڈی شوق میں بھی جا سکتی ہے, بہت سے پرابلمز ہو سکتے ہیں.
क्योंकि लोग क्या करते हैं जाके ना प्रॉपर फिर जिम करते हैं. वो नहीं आप कर सकते, दैट इज अ कंप्लीट रॉन्ग या तो आप सहरी से पहले एक्सरसाइज करके फिर सहरी करके अपना रोज़ा रख लें, या इफ्तारी करने के बाद आधे पौने घंटे के बाद आप बेशक जिम चले जाएं, एक्सरसाइज कर लें, फिर आप अपनी मतलब आपने रोज़ा खोला, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, जिम गए, एक्सरसाइज वगैरह की, इशा पढ़ी, तरावियाँ पढ़ी एंड यू आर डन. यस. लेकिन अगर आप असर से मगरिब के दरमियान करना चाहते हैं तो वहाँ पे मसल ट्रेनिंग नहीं हो सकती. फिर आप वॉक शॉक करें. एग्जैक्टली आप सिर्फ कार्डियो पे रहेंगे, और अगर आपने पहले वॉक की है, आप करते हो, तो आप उसको कंटिन्यू करोगे. अगर आप वॉक नहीं करते तो आप प्लीज़ वॉक नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है वॉक करने की, तो आप वाकई फेंट हो सकते हो. आपकी जो बॉडी है उसको आदत डालना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है. तो आपने करना क्या है, अगर आपने असर से मगरिब में करना है, सबसे पहले तो आप अपने शेड्यूल को स्केड्यूल करो कि मैंने किस टाइम पे क्या करना है. अगर आप असर की नमाज़ पढ़ते ही सिर्फ इतना कर लो कि 2 से 3 चक्कर लगा लो, आपने पहले कभी नहीं किया, 5 से 7 मिनट वॉक इज़ मोर देन इनफ उस टाइम पे, अगर आपने कभी नहीं की. अगर आप करते हो तो 20 मिनट से ऊपर वॉक आप नहीं करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी जितने भी कार्ब्स थे वो सारे बर्न आउट कर चुकी है. अब सिर्फ आपकी जो कैलोरीज हैं वही बर्न हो रही होंगी, और आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो ड्रेन होने शुरू हो जाएंगे. इसलिए मैक्सिमम 20 मिनट्स होंगे, इससे ऊपर आपका टाइम नहीं जाएगा. अच्छा, अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे. ब्रेक में जब वापस आएंगे, अगर फॉर एग्जांपल किसी इंसान को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर का इशू है तो वो किन चीज़ों की खास एहतियात करें. उसके अलावा रोज़े के दौरान इंसान को एकदम से वीकनेस महसूस होती है, डिजीनेस महसूस होती है, तो उससे बचने का क्या तरीका है. कुछ लोगों के लिए कंटिन्यू, अच्छा कुछ लोगों को अल्सर्स की प्रॉब्लम हो जाती है एक्स्ट्रा तेज़ाबियत की वजह से. इस पे भी गाइडेंस लेंगे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. हमारे साथ हैं ज़ैनब गोंदल जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं. ज़ैनब, हम बात कर रहे थे कि रमज़ान की हमें किस किस्म की तैयारी और किस तरह से करनी चाहिए. बिल्कुल. उसके साथ साथ ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं जिनके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं. बिल्कुल. जैसे कि जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती हैं वो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन अगर वो अपनी दवाइयों को सही तरीके से मैनेज कर दें. टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए भी अगर डॉक्टर से इजाज़त मिल जाए तो वो उनकी अपनी चॉइस होती है. ब्लड प्रेशर का लोगों का इशू बिगड़ जाता है, लोगों कुछ का बहुत हाई हो जाता है, कुछ का बहुत लो हो जाता है. तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहले रोज़ों में वीकनेस से और चक्कर आने से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, उसके बाद फिर बीमारियों की तरफ आएंगे. सबसे पहले तो ये कि हर इंसान को ना अपनी बॉडी का ऑलरेडी पता होता है कि मेरी बॉडी इतना बर्दाश्त कर सकती है और इतना नहीं कर सकती. अब जो चक्कर आना हम बात करते हैं वो मोस्टली इसलिए होता है कि या तो आयरन डेफिशिएंसी होती है आपकी बॉडी में, या B12 कॉम्प्लेक्स, जितने भी बी कॉम्प्लेक्सेस आ रहे होते हैं उनकी डेफिशिएंसी आ रही होती है, जिसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं. कुछ लोगों में मैग्नीशियम और जिंक का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से उनको ये डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं और चक्कर आते हैं और वो प्रॉब्लम में जा रहे होते हैं. और जो माउथ अल्सर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं रमज़ान में, जिसकी रीज़न बेसिक ये होती है कि एक तो डिहाइड्रेशन, नंबर 2 B12 की डेफिशिएंसी का हो जाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है. तो उसका सलूशन ये होता है कि बजाय इसके कि आप वेट करो कि रोज़ा आप रखोगे, आपको वीकनेस होगी, तो ही आप इसका कोई सलूशन करोगे. आप रमज़ान से पहले जो है 1-2 दिन हैं अभी, आप इसमें नट्स खाने शुरू कर दें, सीड्स खाने शुरू कर दें. आप जितने फ्रूट्स हैं अवेलेबल, सिर्फ रमज़ान के लिए स्पेसिफिक तो नहीं है, आप उनको अभी से खाना शुरू कर दें. स्ट्रॉबेरीज़ हैं मार्केट में, बनानाज हैं, एप्पल है, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे फ्रूट्स जो हैं वो अभी अवेलेबल हैं. आप उनको इंक्लूड करना शुरू कर दें डाइट में. उसके साथ कोई सा भी अच्छा मल्टी वाइटामिन जो है जो आपको सूट करता है, मैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड पे इसलिए नहीं जाती कि किसी को कुछ सूट करता है किसी को नहीं करता, जो भी आपको सूट करता है, आपकी अफोर्डेबिलिटी में आता है, आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें. अगर आप नॉर्मल रूटीन में एक खाते हो और आप उससे सस्टेन कर जाते हो, वेल एंड गुड. आपको 2 चाहिए होते हैं तो आप 2 पे आओ. आपको ओमेगा 3 चाहिए होता है, आपको उसकी वजह से वीकनेस होती है, आप उस पे जाओ. देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, विटामिन डी की डिफिशिएंसी हमारे मुल्क में ऑलमोस्ट हर दूसरे बंदे को है. अपना अभी टाइम है, विटामिन डी का टेस्ट करवा लें. दूसरी बात, मैं हमेशा एक चीज़ इनकरेज करती हूँ कि क्योंकि विटामिन सी
ہماری قوت مدافعت کو بوسٹ کرتی ہے. اگر نیچرل طریقوں سے آپ نہیں لے پاتے تو رمضان المبارک شروع ہونے سے 3-4 دن پہلے کم از کم وائٹامن سی لینی شروع کر دیں ملٹی وائٹامن کے ساتھ. بالکل اس کے ساتھ اومیگا 3, 6 اور 9 لے لیں, بڑی اچھی بات ہے. اگر بالکل بیئر منیمم پہ جانا ہے تو وائٹامن سی لے لیں ڈیلی, وہ ایک شربت کے فارم میں وہ گولی بھی آتی ہے جو آپ بنا کے پی سکتے ہیں. کم از کم 1 مہینہ وہ ضرور استعمال کر لیں. ایگزیکٹلی. اور وائٹامن سی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی باڈی میں اس کی ڈیفیشنسی نہیں بھی ہے اور آپ لے رہے ہیں تو وہ آپ جب واش روم جاتے ہیں تو وہ نکل جاتا ہے, وہ کہیں جا کے ڈپازٹ نہیں ہوتا, ایکسیس نہیں ہوتی, ایکسیس نہیں ڈپازٹ ہوتا. اس کے ساتھ ڈی کا اس لیے کا ٹیسٹ کرا لیں. اکثر آپ کو کمزوری, جوڑوں میں درد, یہ چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. رمضان میں وہ زیادہ بگڑ جاتا ہے کیونکہ اور زیادہ آپ کنزیوم بھی کم کر رہے ہوتے ہیں. اور سمپل سی اگر وائٹامن ڈی کی ڈوز لینے سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو کیا چاہیے. سو بیسکلی جسٹ چیک, ایک دفعہ اپنا سی بی سی پراپر کروا لیں اور ساتھ میں وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ کرا لیں. سال میں اگر ایک بار کروا لیں تو بہترین ہے. پریونشن از بیٹر دین دا کیور. یس. پھر جب روزے چھٹتے ہیں تو لوگ اپسیٹ ہوتے ہیں کہ میرے روزے چھٹ گئے, پھر رمضان کے بعد بندہ کور کرتا ہے. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں ہی جو ٹائم لائن ہے اس میں آپ پورے کر لو. سب سے بہترین ہے آپ جیسے انڈا کھانا شروع کر دیں, آپ کو پتہ ہے کہ جی پروٹین کی مجھے ضرورت ہے, آپ چکن کھا لو, فش اویلیبل ہے وہ کھا لو. میں مٹن اور بیف اس لیے ریکمینڈ نہیں کری کہ یورک ایسڈ اور کولیسٹرول جو ہیں وہ آلریڈی لوگوں کے ہائی ہوتے ہیں اور وہ بالکل اس چیز کا خیال نہیں کر رہے ہوتے. لیکن ہاں کچھ عورتیں جن کو لگتا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ان کو آئرن کی ڈیفیشنسی ہے اور ان کو پرابلم ہوگا روزے رکھنے میں, وہ پلیز بیف کی یا تو یخنی پی لیں کچھ دن, 2-3 دن, یا ایٹ لیسٹ بیف کا قیمہ جو ہے اس کو کھانا شروع کر دیں. اچھا اب مجھے بتائیں جو ڈائبیٹک لوگ ہیں, ڈائبیٹک لوگ جو ہیں سب سے پہلے تو وہ اپنا جس بھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اسی کو ہی کنسلٹ کریں. اور دوسری بات اگین بلڈ پریشر میں بھی یہی ہے, جن کو ہائی بلڈ پریشر کا ایشو ہے اور جن کو اب جیسے کہ اگر دن میں 3 دفعہ آپ نے ہائی بلڈ پریشر کی اپنی گولی لینی ہے, آپ دوپہر کی ڈوز اسکپ کرنی شروع کر دیتے ہیں. اس سے اگر خدا نخواستہ سٹروک ہو جاتا ہے یا کوئی جان لیوا چیز ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اگر آپ کو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے تو آپ کو روزے معاف ہیں, آپ اس کے جگہ کچھ اور چیز کر سکتے ہیں. 100 اور معاملات ہیں, بٹ سب سے پہلے اپنے معالج اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. ڈائبٹیز کا ہو گیا, آپ کا انڈوکرینالوجسٹ ہو گیا, بلڈ پریشر کا, دل کا آپ کا ڈاکٹر ہو گیا. اگر آپ رکھ ہی نہیں سکتے, جیسے کچھ لوگوں کو السرز کی پرابلم ہوتی ہے, ان کے السرز بلیڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اگر بہت لمبے لمبے گیپ تک نہ کھائیں. کڈنی سٹونز بہت سارے لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, کڈنی کے پرابلم, لیور کا پرابلم ہو رہا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا. اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. بالکل ڈاکٹر کے پاس آپ نے جانا ہے, کسی کی نہ سنیں. جس کے پاس آپ پورا سال جاتے ہیں, جس کو آپ کی میڈیکل ہسٹری پتہ ہے, جس کو آپ کی فیملی ہسٹری پتہ ہے, وہ جو کہہ رہا ہے وہ آنکھیں بند کر کے کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ضرور کہوں گی, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں وہ روزے رکھتی ہیں. دیکھیں اگین ڈاکٹر سے اپنے رجوع کر لیں. مذہبی ایریا میں تو میں پڑھتی نہیں ہوں, اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اگر عورت فیڈ کرا رہی ہے یا اگر وہ پریگننسی کی حالت میں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ان سے گائیڈنس لیں. اگر آپ کو کوئی انڈر لائن میڈیکل کنڈیشن ہے جس کے لیے ڈاکٹر نے آپ کو دوائیاں دی ہوئی ہیں, اس پریگننسی کو مینٹین کرنے کے لیے, ریٹین کرنے کے لیے آپ وہ لینی چھوڑ دیتی ہیں تو یہ بھی ایک پرابلمٹک چیز ہے. ویورز, کوئی بھی سچویشن ہو, کوئی بھی سرکمسٹانس ہو, صرف آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. ہم نے آپ کو کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس نہیں بتائی, اس لیے کیونکہ اگر آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے, بالکل ہم آپ کو 10 ٹپس بتا دیں, بعد میں آپ گھوم کے کہیں گے جی ہمارے ڈاکٹر نے تو ہمیں. بتانے کو ہم بہت کچھ بتا سکتے ہیں, میں ابھی بھی ہر چیز میں آپ کو بتا سکتی ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بجائے میری بھی بات سنیں اور اپنے ڈاکٹر کی بھی سنیں, درمیان میں اپنی کوئی مرضی جو ہوگی اس کو کرنا شروع کر دیں گے. سو میڈیکل کنڈیشن ہے, پلیز اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. پریگننٹ ہے, بچے کو فیڈ کرا رہے ہیں, کوئی اور ایشوز ہیں, ڈاکٹر سے رجوع کریں. ایسے لوگ جن کو گردوں کے امراض ہیں, جن کو سارا دن پانی کے لیے کاؤ ہے, وہ جب سارا دن روزہ رکھ کے پانی نہیں پیتے تو ان کے, میں نے ایکچولی ایک کڈنی فیل ہونے کا بھی کیس دیکھا ہے. ہوتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ جی بالکل برائے نام گردے چل رہے, پانی آپ نے کنٹینیوس پیتے رہنا ہے اپنے فنکشن کو چلانے کے لیے. انہوں نے رمضان میں روزے رکھے. دیکھیں ایک پازیٹیو کام, ایک فرض کو پورا کرتے ہوئے, پر جب وہ فرض آپ کو معاف ہے. بالکل اسلام اتنا سخت نہیں ہے جتنا سخت ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے. بالکل آپ اپنے والد سے بات کریں اور اپنے جو بھی کوئی ایسے شخص ہیں جن کے پاس آپ جاتے ہیں مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے گائیڈنس لینے کے لیے, ان سے جا کے بات کر لیں, وہ آپ کو بہترین طریقے سے دونوں گائیڈ کر لیں گے. تھینک یو سو مچ زینب. You're welcome. ویورز, یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ایک اور بہت ضروری چیز کرنی ہے اور وہ ہے ٹریفک
اور یہ جو ڈرائیونگ کے پوائنٹ آف ویو سے سیفٹی کے ہمارے کنسرنز ہوتے ہیں اور جن چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے، اسپیشلی رمضان جب آتا ہے تو بہت زیادہ توبہ استغفار ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں بیکاز لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، رولز نہیں فالو کرتے. تو ایک دفعہ ہم کو ریفریشر دیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بریک سے پہلے ہم نے صحت کی بات کی. اب اگر صحت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو اچھی غذا کھانا صحت یاب زندگی کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ ابھی جو ہم نے چیزیں کچن میں تیار کی ہیں، جب آپ یہ چیزیں ڈیلی کی روٹین کا حصہ بنا لیتے ہیں تو وہ انہیلدی کی طرف چلی جاتی ہیں. لیکن ونس ان اے وائل آپ نے ہیلپینیو چیز بالز بنا لیے، آپ نے فرائڈ چکن بنا لی، تو وہ ایک مزے کی چیز ہوتی ہے. اور انہی چیزوں کو چھوٹی مقدار میں اسمال اماؤنٹ میں کھائیں تو آپ کو نقصان نہیں دیتی. جی شیف نور. جی ہمارا اسٹیم چکن روسٹ اور ایلاپینو چیز بال بالکل ریڈی ہیں. اور جب اسٹیم چکن آپ کھائیں گے تو اس میں جتنا ایکسیس آئل ہوگا جب آپ اسٹیم کریں گے وہ سارا جو ہے اس کا وہ ویسے ہی نکل جاتا ہے. اب دیکھیں نا، اگر آپ نے افطار کے وقت یا کسی بھی ٹائم گھر میں کوئی چیز تیار کرنی ہے، کچھ ہیلدی آپشنس ہو، کچھ ذرا انہیلدی ہوں، تو وہ میل بھی بیلنس میں آ جائے. جی اور ویجز بھی ہمارے ہم نے اسٹیم کی ہیں، اس کو ہم نے فرائی نہیں کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ویورز، جہاں ہم بات کرتے ہیں صحت مند زندگی کی، وہاں پہ ایک سیف اور سیکیور زندگی جینا بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آج ہم روڈ سیفٹی کی تو بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایشوز ہمارے ان بہت ہی پیارے، بہت ہی دلیر اور بہت ہی معصوم بھائیوں کو اور بہنوں کو فیس کرنا پڑتا ہے جب وہ روڈز پہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، آج ہم اس کو بھی ہائی لائٹ کریں گے. ہم روڈ کے رولز پہ تو اکثر بات کرتے ہیں اور اس پہ بھی کریں گے بات، لیکن وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم ایز سٹیزنز یا ایز مطلب کہتے ہیں نا کہ ایز پیپل، ایز ممبرز آف سوسائٹی کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی ریفلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے، لیکن ہم خود انصاف نہیں کر رہے ہوتے کسی کے ساتھ. ملاقات کرتے ہیں عاطف شہزاد صاحب سے. آپ ایس ایس پی موٹر وے اور سیکٹر کمانڈر لاہور ہیں، سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دین وی ہیو ود اس منصور الحسن صاحب، ایس پی یعنی کہ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ٹریفک ہیڈ کوارٹر لاہور کے. السلام علیکم منصور. جی وعلیکم السلام. تو سر ایس ایس پی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں بات. آپ کی نظر میں پاکستان میں روڈ ایکسیڈنٹس ہونے کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا اور مجھے اپرچونٹی دی کہ میں لوگوں کو روڈ سیفٹی کے حوالے سے بات کر سکوں. ابھی آپ نے جاننا چاہا، اس میں سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نیگلیجنس، کیئر لیسنس جو ہے اس سے مطلب زیادہ ایکسیڈنٹ جو سب سے بڑا فیکٹر ہے. اچھا، کیئر لیسنس وغیرہ میں جو ٹاپ آف دا لسٹ چیزیں آتی ہیں، اگر ہم چھوٹی گاڑیوں کی بات کریں تو اس میں اوور سپیڈنگ. موٹر وے پولیس کے جو اس وقت آئی جی صاحب ہیں، انہوں نے بڑی واضح ہدایات ہمیں ایشو کی ہیں اور تقریباً ایک ہفتے سے ہم یہ کمپین لانچ کر چکے ہیں. بریفنگ سیشنز اور لوگوں کی اویئرنیس کے لیے یہ بات ہو رہی ہے اور 1 مارچ سے انشاءاللہ اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد یہ ہوگا کہ جو گاڑیاں اپنی روٹین جو الاؤڈ سپیڈ لمٹ ہے 120 اس کی بجائے 150 پلس پہ جائیں گے تو ہم ان کو صرف فائن نہیں کریں گے، اس کے اوپر ہم ایف آئی آر بھی کریں گے اور ڈرائیور کو اریسٹ بھی کیا جائے گا اور گاڑی کو امپاؤنڈ بھی کیا جائے گا. تو جب تک اس کی ریزن جس طرح ابھی آپ فرما رہی تھیں کہ ایک ہیلدی لائف کے لیے جو ایک اوور سپیڈنگ بندہ کرتا ہے، کیئر لیسنس کے زمرے میں جب آتا ہے تو وہ صرف اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتا، وہ دوسرے روڈ یوزرز کے لیے بھی پرابلم پیدا کرتا. بالکل. اور بات یہ کہ ایک تو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، دوسری بھی تو نیگلیجنس ہوتی ہے نا، جس کے بارے میں آف کورس میں بڑھنا چاہوں گی منصور صاحب آپ کی طرف. موبائل کا استعمال، گاڑی میں ہلا گلا چل رہا ہے، سارے ہی ہاں مذاق کر رہے ہیں. پھر دیکھیں یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے، اول تو نشہ ہمارے ملک میں بینڈ ہے، اللیگل ہے. نشے کی حالت میں بھی لوگ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی غلط چیز اسموک کر لی، کوئی چیز ڈرنک کر لی. دیکھیں جو فیکٹس ہیں ہمیں ان کو شیئر کرنا چاہیے ویورز کے ساتھ. یہ بھی تو مسائل ہے نا منصور صاحب. اور پھر لوگ اتنے مطلب موبائل پہ ویڈیو کال پہ بات کر رہے ہیں، دیکھ آپ فون کو رہے ہیں لگا. آج اب تو وہ سٹینڈ بھی آ گیا نا گاڑیوں میں لگانے والے، ادھر تے فون لا دیتا ہے
کان میں ٹوٹیاں لگائی ہوئی ہیں, پوری گپے لگ رہی ہیں اور گاڑی ایسے چل رہی ہے. بھائی نظر آپ کی یہاں ہونی چاہیے, آپ فون کو دیکھ رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک بات کہی. جو چیزیں آپ نے شمار کی ہیں کسی بھی ایکسیڈنٹ کا جو باعث بن سکتی ہیں, اس کو کوگنیٹو ایررز کہتے ہیں. بالکل. اور جو ایک سٹڈی آئی ہے, اس سٹڈی کے اندر 73% جو کہ روڈ ایکسیڈنٹس کی وجوہات ہے وہ یہ کوگنیٹو ایررز ہیں. اور اس کے اندر اوور فٹیگڈ ہے, رات سلیپ لیسنس ہے, رات کو سوئے نہیں ہیں, آرام نہیں کیا, ذہن کے اندر پریشانیوں کا ایک بوجھ لے کے گاڑی کے اندر آ کے بیٹھ گئے ہیں. صبح 7 بجے نکلے, کسی کام کے لیے میٹنگ کے لیے گئے یا فیملی کے کسی فنکشن پہ گئے, وہ اٹینڈ کیا اور اسی رات کو آپ نکل آئے پھر سے. اب جو بندہ 24 گھنٹے نہیں سویا ہوا یا سوئی ہوئی, اس کا کیا حال ہوگا؟ جی بالکل. اور جو موبائل کی آپ نے بات کی ہے, اب ایک 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اگر ایک گاڑی چل رہی ہے نا, تو وہ ایک سیکنڈ کے اندر 53 فیٹس کا فاصلہ طے کر لیتی ہے. آپ امیجن کریں کہ فون آپ کی پڑا ہوا ہے, پیسنجر سیٹ کے اوپر پڑا ہے, اس کے اوپر ایک بیل رنگ ہوئی ہے, آپ نے اٹینڈ بھی نہیں کیا, آپ نے صرف اس کو دیکھا ہے. جی. اٹ ٹیکس 3 سیکنڈز. 3 سیکنڈز مین 150 فیٹس آپ ٹریول کر چکے ہیں, اور 150 فیٹ اس سپیڈ کے ساتھ آپ کسی قسم کا کوئی بھی پریکاشن نہیں لے سکتے, نہ روک سکتے ہیں. یہ بہت بڑی وجہ ہے روڈ ایکسیڈنٹ کی. سر عاطف صاحب ریسنٹلی دیکھیں موٹر وے کے علاوہ بھی ریگولر روڈ پہ بھی آپ دیکھیں کتنی سٹوریاز آئی ہیں کہ کسی خاتون نے یا کسی مرد کے گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی اور بائک پہ 2 افراد تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. روڈ بیچارے پیڈیسٹرین جو صرف روڈ پہ چل رہے ہیں, معصوم اپنی فیملی کے ساتھ, پوری کی پوری فیملی کو چل دی. اور یہ پورے پاکستان میں ایشو آ رہا ہے. جی جی. اب میں جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ جو کیئر لیسنس ہے, کیونکہ گاڑی ایک ہتھیار ہے سر, گاڑی ایکچولی ایک ہتھیار ہے جو کسی کی جان لے سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں جب ڈرائیونگ کے لیے آپ روڈ پہ آتے ہیں, وہ بے شک سٹی ہے یا ہائی وے ہے یا موٹر وے ہے, تو اس میں آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے, ٹیمپرامنٹ ہے, وہ بڑا میٹر کرتا ہے. اگر آپ ایکسٹریمسٹ رویے کے ساتھ اور ایریٹک ایٹیچیوڈ کے ساتھ موو کریں گے, جس طرح ابھی کچھ چیزیں آپ نے کاؤنٹ کی ہیں کہ اگر وہ پراپرلی ریسٹ نہیں لیا, مثلا ابھی مطلب جو ریکمینڈڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2 سے 2.5 گھنٹے کی ٹریول کے بعد لازمی 15 سے 20 منٹ کا ریسٹ کریں. مطلب جو ریسٹ ایریاز موٹر ویز کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں, وہ ان کا پرپس بھی یہی ہے. اس کا پرپس یہی تو ہے. جی جی. کہ بھی آپ اپنے ایک تو یہ ہے کہ ایک نارمل بیہیویئر کے ساتھ کریں. دوسرا ہے مثلا لین ڈسپلن ہے روڈ کے حوالے سے. اگر آپ لین ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں, اس سے آپ بھی خود بھی سیکیور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی. مثلا اسی حوالے سے موٹر وے پولیس نے پچھلے تقریباً 1.5-2 مہینے سے ایک کمپین نے آئی جی صاحب کی ڈائریکشن پہ لانچ کی, اور اس کے ابھی آپ خاص طور پر M2 پہ M3 پہ آپ کو روڈ ڈسپلن پہلے سے بہتر نظر آیا ہوگا کہ بھی HTV اور PSV جو ہے وہ 3rd لین میں بالکل نہیں جائیں گے. اگر وہ جائیں گی تو ان کو ہم ہیوی فائن کریں گے. اگر وہ اپنی وائلیشنز کو رپیٹ کریں گی تو ہم کمپنی کو بھی بین کریں گے, اور اس کے علاوہ دوسرے جو میئرز ہیں, پروسیڈنگز ہیں, وہ ہوں گے. سر آپ کو پتہ ہے کہ باہر کے ملک میں, کینیڈا جیسا ملک جہاں پہ میں نے وقت بھی گزارا ہے, ادھر کا میرے پاس لائسنس بھی ہے, ڈرائیورز لائسنس, آپ کو پتہ ہے کہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف وائلیشنس کے بعد, ڈیمیرٹ پوائنٹس کے بعد آپ کا لائسنس ہی ریووک ہو جاتا ہے. ایسے ہی. اور پھر ایک پورا عرصہ آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے ایون لرنرز پرمٹ لینے کے لیے, اور آپ 0 سے شروع کرتے ہیں, چاہے آپ کا فل G لائسنس ہو, کیونکہ وہ G1 ہوتا ہے, G2 ہوتا ہے, پھر فل لائسنس ہوتا ہے موٹر وے پہ چلانے. وہ آپ کا ریووک ہو گیا جی, تو آپ نے پھر 0 سے ریسٹارٹ کرنا ہے. صحیح. ایسے دیکھیں سزا تو پھر وہ ہو نا کہ اگلا بندہ گاڑی چلانے جوگا نہ رہے. ایسے ہی. تو اب اس میں بیسیکلی جس طرح بھی آپ بات کر رہی تھی, اس میں ہمیں جو ہے نا من حیث القوم اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. کہ جب ہم روڈ کے اوپر, جب ہم رائٹ سمجھتے ہیں کہ میرا رائٹ ہے کہ میں روڈ کے اوپر ٹریول کروں, تو اسی طرح سے دوسرے لوگوں کا بھی رائٹ ہے. اچھا, جو پولیس ہے آپ کی, وہ موٹر وے ہے یا ٹریفک سٹی میں پولیس ہے, وہ یقیناً آپ لوگوں کی لائف اینڈ پراپرٹی کو سیکیور کرنے کے لیے. تو آپ اگر آپ کسی وائلیشن پہ ہیں تو یقیناً وہ آپ سے ڈیل کرتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھی کسی پولیس آفیسر کا رویہ مناسب نہیں تھا, تو اس کے لیے اپروپریٹ فورمز موجود ہیں. سینئر آفیسرز کو آپ کر سکتے ہیں, ایون اپروچ کر سکتے ہیں, ہیلپ اپنی کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں. ٹریفک وائلیشن ہے یا کوئی اور ایشو ہے, اس حوالے سے آپ 130 پہ کال کر سکتے ہیں, سپوز موٹر ویز اور ہائی ویز پہ. اسی طرح سے سٹی کے اندر بھی ہیلپ لائنز اویلیبل ہیں, آپ ان
مطلب لوگوں کو یہ اصل میں یہ ایک میوچل کانٹریکٹ کی شکل میں ہم ایز اے منحصل قوم چل سکتے ہیں روڈز کے اوپر، جہاں پہ میرا رائٹ بھی ہے، دوسرے کا بھی ہے، اور ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ڈیفینسو ڈرائیونگ ایک بیسک پرنسپل ہے کہ اگر آپ کا رائٹ بنتا بھی ہے پھر بھی آپ تھوڑا اپنے ایٹیچیوڈ کو کول رکھیں اور دوسرے کو اگر لیٹ گو کر دیں تو اس سے یقیناً ایکسیڈنٹ بھی بچت رہتی ہے اور کوئی کمپلیکیشنز بھی نہیں آتی اور خام خواہ ایشوز بھی ڈیولپ نہیں ہوتے. بالکل. یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے آپ کی اجازت سے، فوراً ہی واپس آئیں گے بیکاز دیکھیں ہم رمضان المبارک کی تیاریوں کی بات کر رہے تھے، تو تھوڑا سا اپنے دماغ کو بھی ٹیون کرنا چاہیے گاڑی اور بائک چلاتے ہوئے. رمضان المبارک میں جب کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اونچی آواز میں بھی بات نہیں کریں جب آپ روزے کی حالت میں ہیں، ویسے تو آپ کو جنرلی نہیں کرنا چاہیے لیکن خاص خیال رکھنا چاہیے، کوئی لڑائی بھی کرے تو آپ نے کہنا ہے کہ جی میں روزے کی حالت میں ہوں اور بات ختم کر دیں وہاں پہ. تو اس دوران جب رمضان میں وائلیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، بدتمیزیاں ہو رہی ہوتی ہیں بالکل افطار سے پہلے یا بالکل روزہ جب رکھنے کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، سحری سے بالکل وہ جب ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس وقت سب کو بھول جاتا ہے کہ ان کا روزہ ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو رمضان المبارک میں آپ لوگوں کی کیا ریکمنڈیشنز ہیں کہ کیا خاص احتیاطی کرنی چاہیے اور کن پریپریشنز کے ساتھ نکلیں کہ روڈوں پہ لڑائیاں نہ ہوں اور روزے کی حالت میں ہاتھا پائی تک بات نہ پہنچے. بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ ایس ایس پی موٹر وے اور سیکٹر کمانڈر لاہور عاطف شہزاد صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ ایس پی صاحب ہیں ٹریفک ہیڈ کوارٹرز لاہور کے منصور الحسن صاحب. منصور صاحب ہمیں بریک میں بھی کچھ بات کر رہے تھے، رمضان کی آمد ہے، ہر چیز کی تیاری ہوتی ہے کھانے پینے کی حد تک، لیکن اپنے رویوں کو کس طریقے سے ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، ہمارا کیا کانڈکٹ ہونا چاہیے، کیا بیہیویئر ہونا چاہیے، اس پہ کوئی تیاری نہیں کرتا. بالکل آپ نے ٹھیک بات کہی. ٹریفک بلا شبہ پولیس، جو ٹریفک پولیس ہے اس کی ذمہ داری تو ہے ہی. آپ کو ایک نئی چیز سننے کو ملے گی، اس کی ایک مذہبی کونوٹیشن بھی ہے، یہ ایک مذہبی معاملہ بھی ہے. وہ کس طریقے سے یہ مذہبی معاملہ ہے؟ وہ اس طریقے سے معاملہ ہے، یہ میں آپ کو ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، ایک نہیں آپ کو میں بے شمار احادیث بیان کر سکتا ہوں. یہ بخاری شریف کے اندر بھی روایت کی گئی ہے، یہ سنن ابی داؤد کے اندر بھی یہ روایت کی گئی ہے، مشکات شریف کے اندر بھی یہ روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، اصحاب ساتھ ہیں، خیمے لگا لیتے ہیں اور خیمے اس طریقے سے لگاتے ہیں کہ رستہ تنگ ہو جاتا ہے. جب رستہ تنگ ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں، نگاہ پڑتی ہے کہ یہ خیمے اس ترتیب سے لگائے گئے ہیں کہ گزرنے والوں کے لیے دشواری پیدا ہو رہی ہے. تو الفاظ میں آپ کو وہ مفہوم نہیں، ایگزیکٹ الفاظ بتا رہا ہوں کہ جس نے یہ رستہ اس طریقے سے بند کیا کہ عام گزرنے والے کے لیے دشواری پیدا ہو رہی ہے، اس میں سے کسی کا جہاد قبول نہیں ہوا. ایاکم الجلوس فی الطرقات، ایاکم، خبردار رستوں کو تنگ مت کرنا، خبردار رستوں کو تنگ مت کرنا. جو آپ نے رمضان کی بات کہی، روزے کی بات کہی، ہمارے رویوں کی بات کی، بات بڑی عجیب سی ہے. اگین پھر حدیث کی طرف آ جائیں، اس کو اپلائی کر کے دیکھ لیں اس کے اوپر، ٹریفک کے قوانین کے اوپر، یا اس شخص کے اوپر کہ جو اس کنجیشن کے اندر پھنسا ہوا ہے، ٹریفک سگنلز کے اوپر کھڑا ہے، زیبرا کراسنگ کے آگے کھڑا ہے، افطاری کہیں پہنچانی ہے، جلدی میں جانا ہے اس نے. حدیث سنیں، یا خود افطاری کے لیے پہنچنا ہاں جی، یا خود پہنچنا ہے. حدیث یہ ہے جس نے توقف کیا، جس نے توقف کیا اس نے پا لیا، اور جس نے جلد بازی کی بے شک وہ خطا کار ہے، بے شک وہ خطا کھائے گا. ہم خطا کھا رہے ہیں، ہم جلد باز ہیں، ہمارے اندر حوصلہ نہیں رہا، ہمارے اندر برداشت نہیں رہی. اب جب کہا گیا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، وہ کس چیز کی ڈھال ہے؟ وہ ہمیں اس قسم کے نفسیاتی عوامل جس کے اندر پریشرز ہیں، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، کمٹمنٹس ہیں، تو یہ صرف مسئلہ ٹریفک پولیس کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا ایک بطور مسلمان بھی یہ مسئلہ ہے کہ ٹریفک کو ریگولیٹ کرنا ہے. اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمین کو مسجد قرار دیا. مسجد کیا ہوتی ہے؟ مسجد وہ ہوتی ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، عبادت گاہ. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 12 مقامات ایسے ہیں جہاں نماز نہیں ہو سکتی، ان میں سے ایک مقام رستہ ہے. تو جو مذہب
رستے کے اوپر نماز پڑھنے کی اجازت نہ دے، وہ ریڑیاں لگانے کی اجازت دے سکتا ہے، وہ انکروچمنٹ کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، وہ وہاں پر مٹیریل ڈالنے کی اجازت دے سکتا ہے، وہ وہاں پر ایکسٹینڈڈ اپنے جو شاپس، جیسے ہم نے اینٹی انکروچمنٹ آپریشن ابھی شروع کیا ہے، آپ جسٹ امیجن کہ 45 ڈیز کے اندر ہم نے 1400، یہ ہمارے جو سی ٹی او آئے ہیں، ان کے ساتھ تو آپ کو ایک ایکسکلوسیو ایک انٹرویو کرنا چاہیے، ڈاکٹر اطہر وحید صاحب، وہ آپ کو بتائیں گے اس معاملے کے اندر کہ 1400 آپریشن اینٹی انکروچمنٹس یہ پچھلے 45 ڈیز کے اندر ہوا ہے. پچھلے پورے ایک سال کے اندر ٹوٹل 4000 ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں اور ان 40 دن کے اندر 8000 ایف آئی آر درج ہوئی ہیں. پھر جو پنجاب گورنمنٹ کا بہت بڑا یہ کام ہے جو انہوں نے یہ کیا ہے، یہ پش کارٹس کو ختم کرنے کے لیے ماڈل بازار، اب ہربنس پورا گزرنا عذاب اچھا تھا. ویورز، ایک بات یہاں پہ کلیئر کر دوں، لوگوں کو تکلیف اور ان کے روزگار خراب کرنے کے لیے نہیں یہ کام کیا جا رہا. اگر روزگار کمانے کا طریقہ ہی اللیگل ہے، اسی طرح جس طرح آپ نکل رہے ہیں کہ جی ہم نے ٹریفک وائلیشن کر دی، ہم افطار کے لیے پہنچ رہے ہیں، آپ روزے کے حالت میں قانون توڑ رہے ہیں، تو آپ تو ویسے ہی ایک گناہ کر رہے ہیں. دیکھیں الٹیمیٹلی ہر ملک کا لا آف دا لینڈ ہوتا ہے، یہ تو بیسک اصول ہے کہ سپیڈنگ. اچھا رمضان میں ایک اور چیز آتے بھائی آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ 12 13 سال کے بچوں کو موٹر بائک پہ کہتا ہے بیٹا جا افطاری کا سامان لیا. کیا رمضان میں 12 13 سال کے بچے کو بائک چلانے کی اجازت ہے؟ کیا 14 سال کے بچے کو گاڑی چلانے کی اجازت ہے؟ جس طرح بھی آپ بات کر رہی ہیں یہ اصل میں رویوں کا مسئلہ ہے. جس لوگ اپنا ٹیمپرامنٹ جو لوز کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ بھوک اور پیاس سے چینجز تو آتی ہیں موڈ کے اوپر، اسٹڈیز بھی موجود ہیں، لیکن جب ہماری کمٹمنٹ اپنے خدا سے اپنے لیے ہے اور اپنی امپرومنٹ کے لیے ہے، اور روزہ ویسے بھی نام ہے صبر کا، تو ہمیں جو ہے نا پیشنس شو کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں تو مجھے دوسروں کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، دوسروں کو کے لیے مطلب کرٹیس ہونا چاہیے. ابھی آپ نے انڈر ایج ڈرائیونگ کی بات کی، یہ بہت سیریس ایشو ہے، اور ہم نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ جب بھی انڈر ایج ڈرائیونگ بچے کرتے ہیں وہ ماں باپ بہت ہی میں تو کہوں گا ان لکی ہیں کہ جو ایسی حرکت الاؤ کرتے ہیں اپنے بچوں کو. سر اگر اور 100 اس سے بچے ایکسیڈنٹ انڈر ایج ڈرائیونگ کرتے ہیں نا، ان میں سے 10 کو ہوئے ہوں گے جو پنگا کر کے گھر سے نکلے ہوں گے اور ان کو 2-3 دفعہ ہی زندگی میں یہ حرکت کرنے کا موقع ملتا ہے. وہ بچے یہ کانسٹنٹلی حرکت کرتے ہیں جن کے گھر سے خود کہا جاتا ہے بیٹا جا کے اپنے بھائی بہنوں کو اٹھا لو. میرا اپنا بڑا برا ایک دفعہ کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایک بچہ 14 سال کا گاڑی چلا رہا تھا اور اپنی چھوٹی کوئی 5 سال کی بہن اور کوئی 8 سال کے بھائی کو اسکول سے پک کر کے لا رہا تھا. ہی کریشڈ انٹو مائی کار. ایک ہی گھر کے 3 بچے، اللہ نہ کرتا اس ایکسیڈنٹ میں ان میں سے کسی کی بھی یا تینوں کی ڈیتھ ہو جاتی. وہ ماں باپ، اور وہ جب ماں باپ آئے، یہ کوئی 20 سال نہیں، حمزہ میرا بیٹا 18 سال کا ہے، وہ اس وقت سال کا تھا، تو یہ 17 سال پرانی بات ہے. وہ بندے، وہ ماں باپ آئے، سر مجھے آتے بھائی بھولتا نہیں ہے منصور بھائی یہ بات، گاڑی سے اترتے ہی انہوں نے مجھے گالیاں نکالنی شروع کر دی. میں نے کہا آپ کا بچہ انڈر ایج ہے، میں تو رائٹ جا رہی تھی گلی میں، ایس بلاک DHA، میں تو رائٹ جا رہی تھی، وہ بچہ شپ کر کے آیا، میری گاڑی گھومتی گئی، میرا اپنا چھوٹا بچہ گاڑی میں سال کا، شکر ہے وہ کار سیٹ میں تھا، اور جو بچی ساتھ کام کرنے والی تھی وہ سیٹ بیلٹ میں تھی. نہیں، یقیناً انڈر ایج ڈرائیونگ جو ہے وہ ڈینجرس ہے، اور اس میں پیرنٹس کو اور سوسائٹی کو اپنا رسپانسبلٹی شو کرنی چاہیے. اور جب تک وہ اپنا یہ رول پلے نہیں کریں گے، اب دیکھیں پھر ایٹ دا اینڈ آف ڈے کیا ہوگا، لیگل پروسیڈنگس ہوتی ہیں، اور وہ یقیناً اس سے کوئی پازیٹیو مطلب ایک اچھا اثر نہیں پہنچتا، ان دا سینس کہ لوگ سفر کرتے ہیں. تو لوگوں کو سفرنگ سے بچنے کے لیے خود اپنے لیے بھی اور دوسرے جو روڈ یوزرز ہیں، جس طرح بھی آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، تو اس طرح سے وہ ایک پرماننٹ سفرنگ اور بیڈ میموریز بن جاتی. صحیح. اس میں سر اینڈ میں 1 منٹ کا اگر آپ کا کوئی پیغام ہمارے ویورز کو دیتے کچھ بھی. چونکہ رمضان کی آمد ہے، تو جیسے اسٹارٹ میں بات ہو رہی تھی کہ رویوں کے اندر جو معاملات آتے ہیں، اس کے اندر حضرت علی علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ صبر ایک ایسی سواری ہے کہ جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی. تو یہی پیغام ہے کہ صبر اور حوصلے کے ساتھ اس مہینے کے اندر جو اس مہینے کا مقصد اور غرض اور غایت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے روڈ کے اوپر اپنا بھی خیال رکھیں اور جو دیگر روڈ یوزرز ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. تھینک یو. سر جی بہت شکریہ. میں لوگوں سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز جوائن کرتے ہیں ہائی ویز کو، اپنا آپ کے سفر کو محفوظ رکھنے کے لیے موٹر وے پولیس آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے.
تو برائے مہربانی اوور سپیڈ نہ کریں. اب جو ہے موٹر وے پولیس 1 مارچ سے اوور سپیڈڈ جو ایکسٹرا آرڈینری اوور سپیڈڈ ہوں گی 150 پلس پہ ان کے خلاف FIRs بھی دیں گے اور لوگوں کو گرفتاری بھی ہوگی. اور دوسرا آپ جو ہے لین ڈسپلن کو ضرور فالو کریں اور جو اوور لوڈ وہیکلز ہوتی ہیں وہ لوڈ مینجمنٹ کے مطابق چلیں, ادروائز آپ کے خلاف ہم روٹین کے جو جرمانے ہیں اس سے ہٹ کے FIRs کی طرف بھی جائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کا. ویورز جیسے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے ٹائم از اپ, بس ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ویورز جہاں رمضان المبارک کی گھر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ کچن میں اور ادھر ادھر تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ اپنے ذہنوں کو بھی پریپیئر کریں کہ ہم نے ٹریفک وائلیشنز نہیں کرنی, ہم نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے, اپنے ارد گرد والوں کا بھی خیال کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کے گھر رمضان کا گیٹ ٹوگیدر چل رہا ہے اور آپ کے گھر کے باہر کوئی 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ایک ٹائم سحری بھی نہیں نصیب ہوئی, افطار تو دور کی بات. تھوڑا سا مائنڈ فل ہو کے چلیں. جان ہم نے رب کو دینی ہے اور یہ نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا پڑے تو ہم شرمندہ ہوں, بلکہ ہم پراؤڈلی حاضر ہو سکیں جی ہم نے اپنے فرائض بھی پورے کیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم A+ A* اسٹوڈنٹ بن کے نکلے. خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.